from not getting anything in classroom to they started performing really well. तो मैंने कहा I want to do something, मतलब मुझे पता नहीं है कि क्या, but I think कुछ हम कर सकते हैं, हमारे अंदर ये कैपेसिटी है कुछ करने की. Then we started thinking कि just putting more money in the schools is not going to solve this issue. हमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे काम करने की ज़रूरत है. ठीक है. कि जो भी टीचर आया है उसको ये महसूस हो गया कि ये लोग अपने फ़ायदे के लिए काम नहीं कर रहे. एट अ वेरी यंग एज वी रियलाइज कि खाली बच्चे को कमरे में बिठा के आप अफलातून नहीं बना सकते, नहीं कर सकते. ठीक है. आपको हमेशा तब वैलिडेशन मिलती है जब आपको लगता है कि हम उन बच्चों को पढ़ा रहे हैं who otherwise wouldn't have gone to school. I believe कि हर ज़ुबान में इतनी फंक्शनल कैपेसिटी है कि बच्चा उसमें एटलीस्ट पहले 2-3 साल पढ़ सकता है. To be a good school, you have to be English medium. Definition of a good school is English medium. कि kids feel कि उनका सारा potential of life is just dependent on their gender. Hello and welcome to another episode of Time Flow Podcast. Today we have with us Jasir Shahbaz. Jasir Shahbaz is an educationist and he has studied in LUMS. How are you doing, Jasir? I'm doing good. Faisal, how are you? I'm good, thank you. Acha, Jasir, first of all, my question would be, who is Jasir Shahbaz? So, बहुत एक technical सवाल है. If we break it down into the kind of things I do, so I run the school, Kadam Community School. I'm teaching at LUMS. Apart from that, I write poetry and fiction in English, Urdu and Punjabi. So, more or less that is me. More or less that is you. So, why education? So, education का एक ही चीज़ होती है कि आप ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं and you are just doing it as they come to you. But when you sit and you look back, to in retrospect you are able to form some chains. So I think education, because I come from a family of educationists. My mother was a professor of physics. My other two khalas were teaching botany and chemistry. My nana used to teach, not formally but like informally. He used to teach physics and maths to his relatives, his friends, kids and everyone. So this focus on education was there in our house. उसके बाद मेरा जो push है towards education वो आया 2010 में. हमारे जो घर काम करती थी, सो उनके बच्चे गांव से लाहौर शिफ्ट हुए और उन्होंने उनको डाला इंग्लिश मीडियम स्कूल में. अच्छा. तो जाहिर बात है वो छोटे बच्चे थे, घर पे वो पंजाबी बोलते थे उधर गांव में, और एकदम इधर जब वो इंग्लिश मीडियम में आए तो बच्चे एकदम जैसे पंजाबी में हम कहते नहीं, वो भौंतर गए. तो वो उनको बिल्कुल नहीं समझ आ रहा था कि स्कूल में क्या हो रहा है और किताबों में क्या है और सारा कुछ. तो शी वॉज एट द पॉइंट ऑफ पुलिंग देम आउट ऑफ स्कूल. तो उस टाइम 15 साल का था मैं. उस टाइम ऐसे भी आपको लगता है कि यू कैन सेव एवरीवन में बड़ा आप में वो एक एनर्जी होती है. तो मैंने कहा कि मैं इनको पढ़ा लूँगा. तो आई स्टार्टेड टीचिंग दीज 2 किड्स. और उन बच्चों को मैंने जब पढ़ाया थोड़ी देर तो मैंने देखा कि उनमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आई उन बच्चों में कि फ्रॉम नॉट गेटिंग एनीथिंग इन क्लासरूम टू दे स्टार्टेड परफॉर्मिंग रियली वेल. मतलब आफ्टर अ ईयर जो बेटी थी उनकी शी गॉट फर्स्ट पोजीशन इन क्लास. तो मुझे वहाँ से रियलाइज़ हुआ कि वो वक्त जो मैं ऐसे ही ज़ाया कर देता हूँ कि लाइक आप टीवी देख लो या बैठे हुए हो, या उस टाइम तो इतना इंटरनेट वगैरह, मतलब बहुत पुरानी बात नहीं है बट इतना ज़्यादा नहीं था. यू weren't obsessed with phones and social media and सारा कुछ. तो मुझे था कि यार 1 घंटा जो जिसका मेरी ज़िंदगी में कोई इतना प्रोडक्टिव एलिमेंट नहीं है, दैट कैन मीन सो मच मोर टू समवन एल्स. तो वहाँ से मैंने उसके बाद 2011 में मैंने ओ लेवल्स के एग्ज़ाम्स दिए. तो मैंने अपने घर पे कहा कि आई थिंक वी शुड डू समथिंग ना. तो मेरे अब्बू और लाइक बाकी सबका भी कंसर्न था कि भाई पहले ख़ुद तो कुछ कर लो, यू आर लिटरली अ किड योरसेल्फ, और मतलब क्या तुम करना चाहते हो और ये और वो है. तो मैंने कहा आई वांट टू डू समथिंग. मतलब मुझे पता नहीं है कि क्या, बट आई थिंक कुछ हम कर सकते हैं, हमारे अंदर ये कैपेसिटी है कुछ करने की. तो माई फादर एट दैट टाइम गेव मी दैट एडवाइस कि उन्होंने कहा कि ठीक है तुम ये आइडिया फ्लॉट कर दो अपने दोस्तों के साथ और लोगों के साथ जिनसे तुम मिलो,
اور then see where it goes. So on Facebook, I just made a page کہ and then I started talking about کہ I believe کہ ہمیں کچھ کرنا چاہیے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ابیلٹی دی ہے اور it doesn't take a lot from us. تو وہاں سے پھر شروع میں تو بس یہ تھا کہ we used to collect funds. Different schools میں ہمارے ambassadors ہوتے تھے, they used to collect funds and then we used to give this money to schools who were struggling with finances. اور بہت ہم نے کوئی لاکھوں کروڑوں نہیں ریز کیا, بہت تھوڑے تھوڑے پیسے. تو پھر جب ہم نے ان اسکولس کو وزٹ کرنا شروع کیا جسٹ ٹو سی کہ ہمیں کن اسکولس میں فنڈز دینے چاہیے, سو دس واز 2013. تو پھر ہمیں ریئلائز ہوا کہ فنڈنگ از ون آف دا ایشوز, کہ اگر ایک بچہ یہاں پہ 10 سال بھی آ رہا ہے, جو ان اسکولوں میں ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے کہ بچہ ڈراپ آؤٹ نہیں کیا, وہ بچہ جو میٹرک میں تھا, وہ بچہ جو 8ویں میں تھا, ان سے ایک لائن اپنے آن پہ نہیں پڑھی جاتی تھی, نہ انگریزی کی نہ اردو کی. آپ کلاس میں جائیں, 8 کلاس میں وی وڈ گو اینڈ وی وڈ آسک کہ مائی سیلف کا ایسے لکھیں, اینڈ سب بچوں کے اتنے ہی بہن بھائی ہوتے تھے, سب کو بریانی پسند ہے, سب نے بڑے ہو کے ڈاکٹر بننے ہیں, اینڈ یو وڈ جسٹ بی امیزڈ کہ یہ بچہ جو یہاں آنے کے لیے اتنی سیکریفائسز کر رہا ہے, اتنی ایفرٹ کر رہا ہے, بدلے میں اس کو مل کیا رہا ہے. So then we started thinking کہ just putting more money in the schools is not going to solve this issue. ہمیں quality of education پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا ہم نے اپنی کیپیسٹی میں, کیونکہ obviously we were students ourselves, تو ہماری اپنی بھی ایک لمیٹیڈ کیپیسٹی تھی, تو ہم نے کہا کہ ہم سمر کیمپس لگائیں گے ان اسکولس میں, جہاں پہ ہم بچوں کو ایک ڈفرینٹ طریقے سے پڑھانے کی کوشش کریں گے. سو ہم ان کو سائنس, میتھس, انگلش ایک اچھے طریقے سے پڑھائیں گے, اور اس کے علاوہ ہم ان کو وہ سبجیکٹس پڑھائیں گے جو ان اسکولس میں نہیں پڑھائے جاتے, آرٹس, کریٹیو رائٹنگ, پبلک اسپیکنگ, ڈراما, میوزک, اس طرح کی چیزیں. اب وہ ہم نے سمر کیمپ کیا 2014 میں, 2015 میں, 2016 میں, اور بہت اچھا وہ ایک ایکسپیریمنٹ رہا. لائک یو وڈ سی کہ وہ بچے جو کلاس میں بولتے بھی نہیں تھے, اینڈ پہ پھر ہم ایک رکھتے تھے کلوزنگ سیریمنی جسٹ ٹو شو کیس کہ ہم نے کیا کیا, تو وہ ہم الحمرہ میں کرتے تھے, اور وہ بچے وہاں پہ الحمرہ میں پرفارم کر رہے ہیں, ڈراماز پرفارم کر رہے ہیں, گانے گا رہے ہیں, اسپیچز کر رہے ہیں. تو پھر ہم نے کہا کہ یار ہم آتے ہیں 3 ہفتے کے لیے, اور اس میں ہم بچوں کو یہ ایک قسم کا ایک اپنا پروپیگنڈا جو ہے وہ پڑھا کے چلے جاتے ہیں, اینڈ دین دا کڈس فارگیٹ اٹ, کیونکہ پورا سال تو ان کو ایک ڈفرینٹ قسم کا ماحول مل رہا ہے, ڈفرینٹ قسم کے ٹیچرز مل رہے ہیں, ڈفرینٹ قسم کی ایجوکیشن مل رہی ہے. تو وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ پورا سال. تو یہ جس بلڈنگ میں ہم بیٹھے ہوئے, یہاں پہ ایک اسکول ہوتا تھا جس کے ساتھ ہم نے پارٹنرشپ کی ہوئی تھی. اچھا. تو ہم نے اس اسکول کو کہا کہ ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے, اینڈ یو لیٹ اس ورک فار انٹائر ایئر ود یور اسکول. تو اس میں ہم آپ کے ٹیچرس کے ساتھ بھی کام کریں گے, بچوں کے ساتھ بھی کام کریں گے, ان کے پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ کریں گے. تو وہ کیا ہوا کہ جب ہم نے پیسے دینے شروع کیے, بیکاز اوبیسلی ہمارے اپنے پیسے تو نہیں تھے, وہ ڈونیشنس کے پیسے تھے, تو وی وانٹیڈ سم سارٹ آف اکاؤنٹیبلٹی. تو ہم نے ان کو کہا کہ آپ نا ہمیں نا کچھ ٹرانسپیرنسی لائیں کہ آپ کو کتنی فی کلیکٹ ہوتی ہے, کتنے آپ کے ایکسپینسز ہیں, اور کتنا گیپ ہے جو ہم ڈونیشن سے فل کریں. بیکاز ایٹ دا بیک آف آور مائنڈ ایٹ دیٹ ٹائم یہ نہیں تھا کہ بہت کوئی کرپشن ہو رہی ہے یا اکاؤنٹیبلٹی یا وہ چیز, اٹ واز جسٹ لائک ٹو سی کہ ایگزیکٹلی ان کی نیڈ کتنی ہے. بٹ ہوا کیا کہ جب ہم نے ان کو یہ کہا, تو ایک دن سردیوں میں ہمارا وہ چل رہا تھا لائک سمر کیمپ کا فالو اپ, اور میں اپنے گاؤں گیا ہوا تھا, اور جو دوسرے ہیں طلحہ جو سارا ران کرتے ہیں میرے ساتھ اور بہت زیادہ کام وہ کرتے ہیں, تو طلحہ کی کال ہے کہ انہوں نے سب والنٹیئرس کو کہا کہ گھر جائیں اور کوئی نہیں پڑھائے گا, کسی کو کلاس میں انٹر ہی نہیں ہونے دے رہی جو پرنسپل تھی یہاں پہ. اور ہی واز لائک کہ بہت انہوں نے ان کے بچوں کی انسلٹ ہوئی ہے اور والنٹیئرس کی انسلٹ ہوئی ہے. کچھ والنٹیئرس کو چھوڑ کے ان کے پیرنٹس واپس چلے گئے تھے. شی از لائک آئی ڈونٹ کیئر, آپ ان کو واپس بلائیں, وہ آپ کو لے کے جائیں, یہ پروگرام نہیں ہو رہا, کچھ بھی نہیں ہو رہا ہمارا اسکول کے آپ لوگوں کے ساتھ ہی ہے وہ. اچھا. اب بیکاز I'm a writer as well and also a very lazy person in general, تو I have a very like calm response to things. تو میں نے کہا چلو ہو بھی گئے تو کچھ قیامت نہیں آگے, بیٹھ کے کچھ فگر آؤٹ کر لیں گے. So when I came back, I talked to her and she was like کہ ہاں وہ اصل میں نا ایک اور ڈونر اس دن آئے ہوئے تھے, تو I just got really anxious کہ کیا ہو رہا ہے. اور بیکاز ان کو یہ تھا کہ اگر ایک اور ڈونر کو پتہ چل جائے کہ they already have a donor, تو شاید وہ
اتنے انٹرسٹڈ نہ ہو ان ہیلپنگ یا سم تھنگ جو بھی. تو میں نے کہا ٹھیک ہے کچھ نہیں ہوتا, ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں. مائی کنسرن واز اونلی دیٹ دس دا اسکول دیٹ یوز ٹو بی ہیئر دے ہیڈ اراؤنڈ 800 kids. اور مجھے تھا کہ ہمیں کتنے سال لگیں گے اتنے بچے اکٹھے کرنے میں اور ان تک پہنچنے میں. تو کہ یہ ویسے بھی کام ہم اپنے لیے تو نہیں کر رہے کہ مطلب ہماری اپنی ایگو تو اس میں ہرٹ نہیں ہو رہی, وٹ ایور دا اسکول از ڈوئنگ. کرتے 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 شی از لائک کہ میں آپ کو اصل بات بتاؤں تو اصل بات یہ ہے کہ ہمارے پاس فیس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے. تو جو بھی آتا ہے کوئی پیرنٹ فیس دیتا ہے میں اس ڈرا میں رکھتی جاتی ہوں, اسی میں سے ہم دوپہر کی چائے نکال کے پیتے ہیں, جو کوئی اور خرچے ہوتے ہیں واپسی پہ جاتے ہوئے پیسے میں اپنے پرس میں ڈال لیتی ہوں, میں گھر چلی جاتی ہوں. سو دس از ہاؤ دا اسکول واز بینگ رن. اینڈ دین شی واز لائک کہ میں آپ کے ساتھ نہیں کام نہیں کر سکتی. سو دس واز 2016 اور ہم لوگ لمس میں سیکنڈ ایئر میں تھے. اب ہم نے کہا کہ یار یہ تو بہت مطلب کہ دا ایشو واز کہ ہم نے 2011 میں شروع کیا اور آہستہ 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 ان 2016 وی فیلٹ دیٹ وی ہیو کم اے لانگ وے. تو ہمیں تھا کہ بیچ میں ہم سب کچھ چھوڑ دیں اور یہ وہ. تو ہم نے کہا کہ ہم کسی اور اسکول کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں کرتے, وہ کبھی بھی ہمیں اس طرح سے اٹھا کے باہر پھینک سکتے ہیں. تو وی شوڈ ہیو اے اسپیس آف آور اون, اپنا کام ٹھیک ہے. اب شاید ہم کبھی نہ یہ اسکول شروع کریں, ٹھیک ہے, مطلب اب تو ہماری باپ دادا کی توبہ ہم اسکول نہ شروع کریں. بٹ آئی تھنک دا گڈ تھنگ اباؤٹ بینگ ینگ از دیٹ بیکاز یو آر سو اگنورینٹ آف کانسیکوینسز اینڈ یو ڈونٹ نو کہ کیا کیا چیزیں غلط ہو سکتی ہیں, تو آپ میں بڑا ایک آئیڈیلزم ہوتا ہے کہ ہاں دیکھا جائے گا جو بھی ہو جائے گا. تو ہم نے اپنے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا کہ وہ بھی کہیں گے کہ پہلے اپنی پڑھائی تو ختم کر لو اور اپنے پہ فوکس کرو اور یہ وہ سارا کچھ. تو اب ہم یہاں پہ میں اور طلحہ ہم اسی علاقے میں ڈھونڈ رہے ہیں, بلڈنگ ڈھونڈ رہے ہیں کہ اسکول کھول لیں. اب جس جگہ ہم جائیں دے آر لائک کہ یہ دو جوان سے لڑکے ہیں پتہ نہیں یہاں پہ کیا کھولنا چاہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہم این جی او ہیں, اور این جی او کی ایک نیگیٹو پرسیپشن بھی ہوتی ہے کہ بھئی یہ تو بن چکی ہے, ہاں کوئی فحاشی کا اڈا کھولنے لگے ہیں یہاں پہ. اور نو ون واز ولنگ ٹو گیو اے اسپیس آن رینٹ. تو اینڈ وی ڈنٹ وانٹ ٹو انوالو اینی ون ایلس. تو ہمارا تھا کہ جو بھی ہمیں ہم اپنے اس پہ بلبوتے. تو ایک ہم گئے, گھر خالی ہوا تھا, تو وہ جو بندہ تھا اس سے باتوں میں نے کہا کہ آپ کہاں سے ہیں پیچھے کے. تو اس نے کہا کہ میں اکاڑا سے ہوں. تو میں نے کہا کہ ہم سائی وال سے ہیں. تو پھر کرتے کرتے پتہ چلا کہ ہم سیم برادری کے تھے. تو میں نے کہا کہ دیکھیں آپ تو ہماری مدد کریں اور سیم ہم برادری سے ہیں. تو ہی واز ویری کائنڈ اینڈ ہی واز لائک کہ ٹھیک ہے آپ نا کرائے پہ لے لیں ہمارا جو گھر کا نیچے والا پورشن تھا. اب یہ سوچیں کہ ہم جس ٹائم کرایہ نامہ سائن کر رہے تھے اس ٹائم بھی وہ 2-3 لوگ پاکستان میں بولتے ہیں کہ کچھ بھی ہو رہا ہو تو وہ 2-3 عقل مند لوگ آ جاتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں ہو رہا جو بھی ہو رہا ہے یہاں پہ. تو وہ آئے, نے کہا کہ تم پاگل ہو گئے ہو, تم ان کو این جی او والوں کو کرائے پہ دے رہے ہو. کل میں تھے کچھ بھی کھولنے ان گئے تھے, پتہ نہیں کی ہوئے گا, تو اسی اتنے رہتے ہو, تیری جوان بیوی ہے, یہ ہے وہ ہے سارا کچھ. بٹ خیر اس نے کہا کہ میں نے اب دے دیا. اب ہمارے ذہن میں تھا کہ وی وانٹ ٹو کیپ اٹ اسمال تاکہ ہم اس کو مینیج کر سکیں. ہاں ایزیلی ہو سکے. تو ہم نے کہا ہم ایک ٹیچر سے اسٹارٹ کرتے ہیں. ہم نے ایک ٹیچر بڑی مشکل سے, اب مسئلہ یہ تھا کہ بچے نہیں ہیں تو ٹیچر کہاں سے آئیں, بورڈ نہیں ہے تو بچے نہیں آئیں گے تو ٹیچر نہیں ہوگی, ٹیچر نہیں ہوگی تو لائک وی ور جسٹ اسٹک ان دس سائیکلیکل ایشو کہ کہاں سے ہم اسٹارٹ کریں. سو جس بندے نے ہمیں کرائے پہ لے کے دیا تھا اس نے کہا کہ میری بیٹی ہے تو وہ پڑھا لے گی. تو وی ہائرڈ ہر, اور 2 بچے ہمیں ملے, ایک جو ہمارا مالک مکان تھا اس کا بیٹا اور ایک جو ٹیچر تھی اس کا ہی بھتیجا. اچھا. تو ہم نے خیر بورڈ شورڈ لگایا, اور کیونکہ ہم نے ادھر 3 سال سمر کیمپ لگایا تھا تو ہم علاقے میں بچوں وغیرہ کو جانتے تھے اور ٹیچرس, تو ہم نے ان کو کہا کہ ہم نے اسکول کھولا ہے تو آپ اپنے بچے بھیجیں اور یہ وہ سارا کچھ. تو کرتے کراتے ہم نے مارچ 2016 میں کھولا تھا اپنا اسکول, قدم کمیونٹی اسکول. تو کرتے چھٹیوں تک وی ہیڈ 22 kids, اور ہم بڑے خوش کے تو بڑا اچھا ماڈل چل رہا ہے کہ ایک ٹیچر ہے اور وہ سارا کچھ. چھٹیوں کے بعد جب اسکول کھلا تو واپس وہی 2 بچے, ایک مالک مکان کا بیٹا اور ایک اس ٹیچر کا بھتیجا. باقی لوگ چلے گئے. تو اب وہاں پہ ہمارے پاس 2 آپشنس تھیں. ایک تو یہ تھی کہ یہ ایکسپیریمنٹ بہت بری طرح فیل ہو گیا اینڈ وی شوڈ جسٹ کلوز اٹ ڈاؤن, کہ جتنی بھی عزت افزائی ہونی تھی ہو گئی ہے, اینڈ وی شوڈ جسٹ لائک گیٹ along with our lives. اور دوسرا بٹ آئی تھنک کہ ان چیزوں میں یہ ہوتا ہے کہ
these things then become larger than you. کہ آپ کا کوئی پرسنل پروجیکٹ ہو تو آپ کہتے ہو کہ یار دفعہ کرو کچھ اور کر لیں گے. بٹ اس میں آئی ڈونٹ نو فار سم ریزن وین ایور وی ہیو تھاٹ کہ بھائی اس کو بند کر دینا چاہیے, سم تھنگ ریئلی گڈ آؤٹ آف نو ویئر ہیپنس فار اس. تو اب ہم آئے اور ہم نے کہا کہ اب نا ہمیں پتہ چلا کہ یہ جو اسکول تھا اس بلڈنگ میں, وہ یہ اسکول یہاں سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں اور وہ انہوں نے ٹیچرس کو کتنے مہینے کی سیلریز نہیں دی. تو ہم نے کہا کہ چلو ہم ادھر سے نا کچھ ٹیچرز اپنے اسکول لے آتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ چیز پتہ چلی کہ بچے کڈس ڈونٹ نو کہ آپ کون ہو. بچوں کو نہیں پتا کہ قدم کیا ہے, یا پیرنٹس کو نہیں پتا. ان کا انٹریکشن صرف ٹیچر کے ساتھ ہے یا پرنسپل کے ساتھ ہے, اینڈ دے وانٹ اے فیس دیئر دیٹ دے کین کنیکٹ ود. تو ہمیں تھا کہ یہ ایک ٹیچر ماڈل نہیں چل سکتا, ہمیں ایک ایڈمنسٹریٹر چاہیے جو پیرنٹس سے ڈیل کرے, جو بچوں سے ڈیل کرے سارا کچھ. تو بجائے اس کے کہ ہم اس کے اسکیل کو چھوٹا کرتے, ہمیں 2 ٹیچرز جو اسکول میں پڑھاتی تھیں, دے ور ولنگ ٹو جوائن اس, کیونکہ ان کو کوئی سال سے سیلریز نہیں دی تھیں انہوں نے. سو دے جوائنڈ اس, اور کیونکہ وہ کمیونٹی سے تھیں تو ان کو دیکھ کے تو پھر بچے دھڑا دھڑ آنا شروع ہو گئے. اینڈ وہاں سے کریڈٹ گوز ٹو دیم, مس فرزانہ اور مس کیشور دونوں بہنیں, انہوں نے اتنی جان ماری اسکول کے ساتھ. انہوں نے نہیں سوچا کہ بھی ہم ایک امپلائی ہیں, ہم یہاں پہ صرف ٹیچر ہیں, وہ ایڈمنسٹریٹر کا کام بھی کر رہے ہیں, ہمارے پاس آیا بازی نہیں ہے تو وہ صفائیاں بھی اسکول میں کر رہے ہیں. بیکاز شروع میں ہمیں تھا کہ ہم نا ایڈمنسٹریٹو کورس نہیں رکھنا چاہتے, تو ہم نے صرف ٹیچر رکھی ہوئی تھی. تو صفائیوں کا ہم کیا کہتے ہیں, بیکاز تھوڑے سے بچے تھے تو ہم نے بس ایک آیا رکھی ہوئی تھی پارٹ ٹائم, اور باقی ہم ویکینڈ پہ آ کے خود صفائیاں والا کر لیتے تھے, بیکاز ایک تو کلاس روم یوز ہو رہا تھا. تو پھر وین دے کیم اوور تو انہوں نے کہا کہ سر ہم کر لیں گے, کیا ہو گیا, گھر میں بھی تو کرتے ہیں. سو ون گڈ تھنگ ہیز بین تھرو آؤٹ, ناؤ اٹ ہیز بین 7 years ماشاء اللہ فار دا اسکول, کہ جو بھی ٹیچر آیا ہے اس کو یہ محسوس ہو گیا کہ یہ لوگ اپنے فائدے کے لیے کام نہیں کر رہے. تو انہوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ یہ ایک نوکری ہے, جیسے ہمارا اپنا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نوکریوں پہ, مطلب ہم کوئی بہت, میں اپنی بات کروں, آپ اچھے انسان ہوں گے تو یہ نہیں ہوتا کہ بھی اب جان ہی مار دینی ان کے پیچھے. آپ کو ہوتا ہے کہ مجھے اس چیز کے پیسے مل رہے ہیں, اینڈ وین اٹس اوور اٹس اوور. میرا تو یہ ہے کہ میں نے نوکری کبھی کی نہیں ہے. اچھا, آپ تو لکی انسان ہیں. تو یہاں پہ یہ تھا کہ ٹیچرز وڈ ریئلی گو آؤٹ آف دیئر وے ٹو میک دس ورک. تو بس پھر جب وہ اسکول, وہ کہتے ہیں نا گل پہ اور ٹول بجانا پڑتا ہے, تو پھر ونس وی اسٹارٹیڈ دا اسکول تو پھر دیر واز نو لکنگ بیک. تو 11 سے ہم ویسے کام کر رہے تھے اس میں, بٹ فار 7 years now we have been running the school. Yeah, this is a long story, very long story. Yeah. So what is that thing that you have been doing differently? Schools تو پاکستان میں بہت زیادہ ہیں, ٹھیک ہے, ہر جگہ پہ آپ کے اسکولس ہوں گے, تو کون سی ایسی چیزیں ہیں that you have been doing different? سو اس میں نا فیصل یہ ہوا کہ کچھ مہینے پہلے وی ہیڈ اے وزٹر, اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ کا جو اسکول آپ چلا رہے ہیں, لائک وہی آپ والی بات کہ وٹ آر یو ڈوئنگ ڈفرنٹ, کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اٹ از اینی ادر لو فی پرائیویٹ اسکول. تو دین اٹ میڈ اس تھنک ایز ویل, کیونکہ جب آپ اندر بیٹھے ہوتے ہو تو آپ چیزوں کے ساتھ بڑے امیون ہو جاتے ہو کہ چیزیں ایسے ہی ہیں. اب جب ہم نے اسکول کھولا تھا تو آبویسلی ہمارا بھی کوئی بہت زیادہ ویژن نہیں تھا, بٹ وی ور کیا تھے ہم, لائک وی ور 21 years old, ہم کوئی بہت فلاسفر کنگ تو تھے ہی نہیں کہ بھئی یہ ایجوکیشن کی فلاسفی ہوتی ہے, یہ اسکولنگ کی فلاسفی ہوتی ہے, یہ کریکولم ہوتا ہے. ایٹ دا بیک آف مائی مائنڈ اٹ واز کہ جو میں نے لو فی پرائیویٹ اسکولس وزٹ کیے تھے, تو وہاں پہ ایک تو مجھے ہوتا تھا کہ بچوں کو ماریں پڑھ رہی ہیں, اور سمر کیمپ جب ہم لگاتے تھے تو ایک تو ہمیں کلاس میں گیا, 8ویں کلاس کے بچے تھے, ایک بچے نے کرسی اٹھائی ہوئی, ایک نے اینٹ اٹھائی ہوئی آگے سے, ٹھیک ہے. دس واز دا کائنڈ آف انوائرمنٹ دیٹ دا اسکولس ہیڈ, کہ ہر ٹیچر کے پاس ایک ڈنڈا ہوتا تھا کلاس میں, ٹھیک ہے. دس از ناٹ اے گورنمنٹ اسکول, کوئی دور دراز کے علاقے میں, لاہور میں آپ کے سینٹرل جگہ پہ. پھر کیا ہے کہ ایک ایک کمرے میں, میں نے بہت سارے اسکولس میں دیکھا جو بہت بڑی بڑی فاؤنڈیشنس کے اسکولس میں, ایک ایک کمرے میں ملٹی گریڈ ٹیچنگ ہو رہی ہے, کہ اسی کمرے میں 2 کلاس کے بچے بیٹھے ہوئے, 3 کے بیٹھے ہوئے, 4 کے بھی بیٹھے ہوئے. تیسرا کیا ہے, دیٹ وی وزٹڈ اسکولس جہاں پہ کوئی نہ وینٹیلیشن ہے, نہ ہوا آ رہی ہے, نہ دھوپ آ رہی ہے. سو ان مائی مائنڈ اٹ واز کہ جو بچہ ہمارے اسکول آئے
اس کو ہم ایک ایسی انوائرمنٹ پرووائڈ کریں جو سیف ہو, کہ اس کو مارا نہ جائے, وہ لرننگ کے لیے کنڈیوسو ہو, کہ ملٹی گریڈ ٹیچنگ نہ ہو, اور تیسرا یہ کہ کوئی ایک ہیلدی انوائرمنٹ ہو, کہ ہائیجینک ہو, صاف ستھری ہو, اور کوئی ہوا روشنی وہاں پہ ہو. اب اس سے ہم ایک سٹیپ آگے جاتے ہیں کہ جب یہ بچے آ جاتے ہیں. اب دوسری چیز ہمارے ذہن میں یہ تھی کہ یہ چیز جو بہت زیادہ اب میں نے ایجوکیشن سیکٹر میں دیکھی ہے, کیونکہ اب آئی بین انوالوڈ ان اٹ پروفیشنلی ایز ویل, کہ پاکستان میں دیر از نو کو ریلیشن بٹوین یور ایئرز آف ایجوکیشن اینڈ یور ایئرز آف لرننگ. آپ کے یہاں پہ یو ول میٹ پیپل ہو ہیو ڈن بیچلرز اینڈ سم تھنگ, اینڈ آپ ان سے اس کے بارے میں کچھ پوچھ لیں ان کو نہیں آتا ہوگا. ٹھیک ہے, بالکل. یہ ہم نے خود پرسنلی ایکسپیرینس کیا ہے وائل ہائرنگ ٹیچرز, وائل ریکروٹنگ ٹیچرز. اب وہ لوگ ایم ہی تو نہیں اٹھ کے آگے نا, وہ یونیورسٹی گئے ہیں, کالج گئے ہیں, اسکول گئے ہیں, انہوں نے میٹرک کے پیپر دیے ہیں, ایف ایس سی کے پیپر دیے ہیں, انڈر گریڈ کے پیپر دیے ہیں, وہ سارے وہ اسیسمنٹ سسٹم سے نکل کے آئے ہیں. تو ہمیں یہ تھا کہ بچہ یہاں پہ جو بھی آئے, 1 دن کے لیے آئے, 2 دن کے لیے آئے, دی شوڈ لرن سم تھنگ. کہ آپ یہ کہہ سکو کہ یہ بچہ جو اسکول آیا ہے اور یہ بچہ جو اسکول نہیں آیا, ان میں کوئی فرق ہے. آیا وہ ایٹیٹیوڈ کا فرق ہے, آیا وہ ویلیوز کا فرق ہے, آیا وہ لٹریسی کا فرق ہے, لیکن وہ بچہ جو اپنا ٹائم دے رہا ہے اسکول میں, اس ٹائم کا اس کو ریٹرن ملنا چاہیے. سو دیز آر سم آف دا بیسک تھنگز دیٹ وی ہیو انشورڈ. اگر ہم اس سے اوپر چلے جائیں تو پھر ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ بچوں کو ہم ایک ہولسم ایجوکیشن دیں, کہ جس طرح کے بھی ہمارے اوپر کنسٹرینٹس رہے ہیں فائنینشلی, لاجسٹکلی, وی ہیو پٹ آور فٹ ڈاؤن کہ ہم ملٹی گریڈ ٹیچنگ نہیں کریں. جیسے ابھی ہم نیچے بھی بات کر رہے تھے آپ کے سامنے کہ اس روم میں یہ بچے آ جائیں گے. سو جگہ کے مسئلے مسائل رہے ہیں, بٹ ہم نے کہا کہ ہم 2 شفٹس کر لیں گے, ہم ملٹی گریڈ نہیں کریں گے. وی وڈ نیور کمپرومائز کہ ہم ایسا ٹیچر رکھیں ہو از ناٹ کوالیفائڈ. ہمیں کئی ٹیچرس کو چھوڑنا پڑا بیکاز دے ور لائک کہ ہم اس فلاسفی میں نہیں بلیو کرتے کہ بچے پیار سے سمجھ جائیں گے, ان کو جب تک 1-2 نہیں لگیں گی ان کو نہیں سمجھ آئے گی. ٹیچرس ہمیں یہاں تک کہتے تھے کہ آپ ہمیں ڈنڈا کلاس میں رکھنے دیں, ماریں گے نہیں. بٹ ہمیں تھا کہ آپ نے کلاس میں بھی نہیں رکھنا, کہ وی ہیو اے زیرو ٹالرنس ٹورڈز وائلنس, whether it is by one student towards another, whether it's by teachers towards students. اور شروع میں چیزیں بڑی مشکل لگتی تھیں بیکاز آپ ایک ایسی کمیونٹی میں کام کر رہے ہو جہاں پہ چیزیں بہت نارملائزڈ ہیں, اینڈ یو آر جسٹ اے ڈراپ ان دی اوشن. آپ ایک چھوٹا سا اسکول ہے جہاں پہ 15-20 بچے آ رہے ہیں, بٹ اوور دا ایئرس وی ہیو ڈیولپ دیٹ کلچر کہ اب 7 سال سے بغیر مارے بچے پڑھ ہی رہے ہیں نا, شاید بہتر ہی پڑھ رہے ہوں, ٹیچرس پڑھا رہے ہیں. پھر ہم نے ہمیشہ لائک وی ہیو کمپیوٹر لیب, وی ہیو لائبریری, وی پٹ اے لاٹ آف, آپ کے پیچھے نیچے جو تھی وہ لائبریری کمپیوٹر لیب, وی پٹ اے لاٹ آف فوکس آن ریڈنگ, کہ بچوں کو ریڈنگ کا پیریڈ ایک کمپلسری ہے. تو ہمارے جو وہ بیٹھ کے پڑھتے بھی ہیں یا نہیں, سو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ٹیچر ان کو پڑھ کے سنائیں گی, اچھا, اینڈ دین دے آر گیون بکس ٹو ریڈ ان دیٹ پیریڈ. سو چیز یہ ہے کہ مجھے جو چیز ایک بری لگتی تھی یا وہ کرتی تھی کہ آئی وینٹ ٹو اے سیمی پبلک اسکول, آئی وینٹ ٹو ڈی پی ایس فار فرسٹ 12 years آف مائی لائف. اٹ واز این ایلیٹ پرائیویٹ اسکول, وہ کوئی بہت برا اسکول نہیں تھا, بہت اچھا اسکول تھا, لیکن یہ ہے کہ بیسکس تو ہوں اسکول کی, کہ ایک اسکول لگے تو صحیح کہ اسکول ہے, کہ یہ کمپیوٹر لیب, لائبریری, آپ کی ریڈنگ, آپ کی اسپیکنگ اسکلس, آپ کی رائٹنگ اسکلس. سو دا فوکس ہیئر از ناٹ جسٹ لائک کہ آپ بچوں کو بس مشین میں سے نکالی جائیں گے, ہوں پچھلے سال 100 سن, ہوں 200 نے, ہوں 300 نے. آور فوکس از کہ جو بھی بچہ ہمارے پاس آئے, وہ اگر آپ فیصلوں سے بات کریں تو آپ کو یہ لگے کہ یہ بچہ کسی اسکول کے ہے, یہ ڈفرینٹ ہے باقی بچوں سے, یا ڈفرینٹ ہے باقی بچوں سے. ہاں, تو ورنہ تو وہ سارے کے سارے ایک ہی لاٹ. اور یہ چیز اب ہمیں فیل ہوتی ہے کہ جب جو ہم سمر کیمپ لگاتے ہیں, سو وی اوپن اٹ ٹو کمیونٹی. اچھا, اور جب باقی اسکولوں کے بچے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ ویسے بھی ماں باپ اپنے بچوں کو بڑا وہ کہہ رہے ہوتے ہیں, انڈر ایسٹیمیٹ, یا آپ کو لگتا ہے کہ ساری برائیاں انہیں میں ہیں. وین یو سی ادر کڈس, تو پھر آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ ہمارے بچے جو ہیں دے آر مور کانفیڈنٹ, دے آر مور کرٹیکل تھنکرز, دے آر مور ان ٹو تھنکنگ آؤٹ آف دا. اب آپ ہماری 4 کلاس میں بھی چل جائیں, 3 کلاس میں بھی چلے جائیں,
اینڈ یو کین آسک دیم اباؤٹ وٹ دے وانٹ ٹو بی. اینڈ کوئی کرکٹر بننا چاہتا ہے, کوئی ماڈل بننا چاہتا ہے, کوئی سنگنگ میں جانا چاہتی ہے, کوئی ایئر ہوسٹس بننا چاہتی ہے. سو ہمیں یہ تھا کہ ہم بچوں کی انڈیویجویلٹی کو انکریج کریں, بجائے اس کے کہ مطلب ان اسکولوں میں جا کے آپ کو دکھ ہوتا تھا اور آپ کو لگتا تھا کہ اس سے بہتر ہے کہ بچہ نہ جائے. اچھا, آپ ایک چیز ہے کہ آپ ہوم اسکولنگ, چلیں ہوم اسکولنگ کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے, لیکن پیرنٹس جو ہیں, بچہ واپس تو جاتا ہے گھر, تو پیرنٹس کا کیا رسپانس ہوتا ہے؟ اور جو آپ کی کمیونٹی جو یہاں پہ سوسائٹی ہے اس سے تو وہ بہت کچھ ادھر سے زیادہ سیکھ رہا ہوتا ہے, تو پھر اس چیز کو آپ وہ کیسے ٹیکل کرتے ہیں یا پیرنٹس کو کیسے اس چیز میں سمجھاتے ہیں؟ سو اس میں یہ ہے کہ دا ہول پوائنٹ آف اسٹارٹنگ اے اسکول واز دیٹ وی وانٹیڈ ٹو کنٹرول دیز تھنگس, کہ ہم ٹیچرس کی کوالٹی کو بھی کنٹرول کر سکیں, ہم پیرنٹس کی بھی کاؤنسلنگ کر سکیں, ہمارا ان سے بھی ایک رابطہ ہو. اسی لیے وی کال اٹ اے کمیونٹی اسکول, بیکاز ایٹ اے ویری ینگ ایج وی ریئلائز کہ خالی بچے کو کمرے میں بٹھا کے آپ افلاطون نہیں بنا سکتے, نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, اس کے پیرنٹس کا, اس کے بہن بھائیوں کا, ہمسایوں کا, ٹیچرس کا بہت اثر اس پہ پڑتا ہے. اب یہاں پہ کیا ہے کہ ایک تو یہ دیٹ وی ہیو اے لاٹ آف انٹریکشن ود پیرنٹس. اب تھوڑا سا کام ہو گیا بیکاز وی ہیو ناؤ 250 کڈس, بٹ شروع میں ایوری ویکینڈ وی ول میٹ ایوری پیرنٹ, اور وہ لائک اے ٹاؤن ہال ٹائپ ہوتا تھا کہ پیرنٹس اپنے کنسرنس, لائک پیرنٹس نے ہمیں وہ کنسرنس بتائے ہیں کہ لائک اٹس ریڈیکولس, بٹ دی گڈ تھنگ واز ہاؤ انوالوڈ دے ور ان ایجوکیشن آف دیئر کڈس. اور مطلب ایک مجھے یاد ہے کہ ایک پیرنٹ آئی اینڈ شی از لائک کہ سر آپ نے جون میں پیپر لے لیے ہیں اور اگست میں آپ نیا سیشن شروع کر رہے ہیں, آپ اگست میں نہ شروع کریں, آپ سپٹمبر میں شروع کر رہے ہیں. اینڈ وہ ضد کیے جا رہی ہیں اینڈ دا پرنسپل واز ٹاکنگ ٹو ہر اینڈ آئی واز جسٹ سٹنگ ان دا آفس. تو آفٹر اے وائل آئی ایم لائک کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے اگست میں بچے کو بھیجنے سے؟ اینڈ شی از لائک کہ شی واز ایکسپیکٹنگ اے چائلڈ اینڈ سیٹ کہ وہ میری ڈلیوری ہے جولائی میں, تو پھر میں اپنی امی کے گھر جاؤں گی, پھر وہاں سے میں سپٹمبر میں واپس آؤں گی. سو دے ہیو دیٹ کائنڈ آف وچ از اے گڈ تھنگ انٹائٹلمنٹ ٹوورڈ اسکول, کہ ان کو تھا کہ ہم اس طرح کی چیز بھی ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. بیکاز دیکھیں فیصل, پیرنٹس کی یہ چیز ہے وچ آئی ہیو سین کہ ہمارے یہاں پہ ہم ایون اپنے کلاس رومس میں دیکھتے تھے کہ جو ہمارے ڈیولپمنٹ اکنامکس کے لوگ ہیں وہ بڑا آرام سے کہتے تھے کہ یہ لوگ تو ایجوکیشن کو ویلیو ہی نہیں کرتے, کہ ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ایجوکیشن کی اصل ویلیو کیا ہے. دا پوائنٹ از کہ آپ جو ان کو ایجوکیشن دے رہے ہیں اس کی ویلیو ہے ہی نہیں, تو ویلیو کریں کیا؟ اف یو گیو دیم گڈ ایجوکیشن دے ڈو ویلیو اٹ. اور آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی امیر انسان ہے, اگر ایک بندے کی 10 لاکھ انکم ہے اور وہ اس میں سے 1 لاکھ اپنے بچے کی پڑھائی پہ لگا رہا ہے, تو اس کو ہم بہت مہان سمجھتے ہیں کہ لک ہاؤ انویسٹڈ دے آر. ایک بندے کی تنخواہ 3,000 ہے یا 2,500 ہے, اور اس میں سے بھی اس کو ہے کہ بچے کو یونیفارم لے دوں, اس کو کتابیں لے دوں, اس کے شوز لے دوں, اس کو لنچ باکس لے دوں, تو who is paying more proportion of their income towards education? Obviously the other person جو یہاں پہ. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ان بچوں کے لیے انکریمنٹل ایڈوانٹیج ہے پڑھائی کا, وہ دوسرے بچوں کے تو نہیں ہے. کہ ان کے پیرنٹس کو پتہ ہے کہ بچہ اگر ہمارا تھوڑا سا بھی آگے نکل جاتا ہے تو وہ کتنا ایک ڈفرینس ہوگا فرام ویئر دے آر رائٹ ناؤ. سو آئی تھنک کہ ایک اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ پیرنٹس ریئلی ٹرسٹ اس, کہ ہم انہیں کہیں گے کہ ہم نے سنڈے کو بھی اسکول کھولنا, کہیں گے ہاں ٹھیک ہے آپ کھولیں. اور بچے جو ہیں ہمارے, وہ ان کا یہ حال ہے کہ پیرنٹس ہمارے شروع میں کہتے تھے آ کے کہ یہ روتے ہیں کہ سنڈے کو کیوں بند ہے, چھٹی کیوں ہے, تو چلتے ہیں اسکول چلیں. اور فیصل مطلب یہ چیزیں دیکھ کے آپ کو حیرانگی ہوتی ہے کہ ہمیں اسکول بھیجنا ہمارے پیرنٹس کے لیے ایک عذاب ہوتا تھا ان اے وے, کہ صبح اٹھانا ہے جی, میرا تو ہوتا کہ جی مجھے سونے دیں, ٹھیک ہے, اچھا جی. میری امی لٹرلی مجھے 10 دفعہ اٹھانے آتی تھی, لائک سمن وڈ ویک می اپ اور میں کہیں اور جا کے سو جاتا تھا, کہیں اور سے اٹھایا, کہیں اور جا کے سو گیا, کہیں اور سے اٹھایا. اس کے بعد جی آپ کو وہ ڈرائیو کر کے چھوڑ کے آ رہے ہیں, لے کے آ رہے ہیں, پھر ٹیوشنس پہ بھیج رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. ان آور سوشل گروپ یا اس سے اوپر کے گروپس میں آپ کو فل انسینٹیوائز پیمپر کیا جاتا ہے ٹورڈز ایجوکیشن,
ٹھیک ہے، اینڈ پھر بھی آپ بڑے نخرے سے جاتے ہیں کہ بھئی یہ اسکول جانا پڑ رہا ہے اور ٹیسٹ ہے اور ایگزام ہے اور یہ اور وہ ہے. ان بچوں کے لیے تو وہ فیسلٹیز ہیں ہی نہیں، ایک پہلی بات. دوسری بات ہے کہ جہاں پہ وہ آ رہے ہیں وہاں پہ بھی وہ فیسلٹیز نہیں ہیں. مطلب اسکول میں یو پی ایس نہیں ہے، لائٹ چلی گئی، آپ 3-4 گھنٹے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، اندھیرے کمروں میں آپ بیٹھے ہیں، بچے پہ بچہ چڑھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، کوئی فن ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی کلاس میں، ٹیچر آپ کو مار رہا ہے. اگر وہ بچہ پھر بھی آ رہا ہے تو اس بچے کی کتنی ڈیڈیکیشن ہے. اینڈ وی وڈ سی دس ان سمر کیمپ کہ سمر کیمپ اسکول تو شروع ہو جاتا ہے 7 بجے 8 بجے، سمر کیمپ ہمارا 9 بجے شروع ہوتا تھا کیونکہ والنٹیئرس نے آنا ہوتا ہے تو ہم تھوڑا ٹائم اس حساب سے رکھتے تھے. دا کڈس ول کم ایٹ 7 AM کیونکہ وہ کہتے تھے کہ اگر ہم 7 بجے نہ نکلیں نا تو ہمارے گھر والے ہمیں کام پہ ساتھ لے جاتے ہیں. تو ان کو ہوتا ہے کہ اسکول تو ان کا لیٹ اسٹارٹ ہونا ہے، تو گھر والوں کو کہتے تھے کہ ہمارا اسکول 7 بجے. 2 گھنٹے وہ بچے آ کے اپنا کھیلتے رہتے تھے ادھر. ہم کہتے تھے کہ ٹیچرس کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی کہ آپ آ کے اسکول کھول دیں اینڈ ان کو تھوڑا وہ کر دیں، سپروائز کر دیں. تو آئی کانٹ امیجن اینی ون ان مائی فرینڈس گروپ یا اینی ون فرام مائی فیملی جو اسکول 2 گھنٹے پہلے چلا جائے. تو وہ بات ہے کہ اگر آپ بچوں کو ایک اچھا ماحول دیں گے، ایک آپ ان کو ایک سیف ماحول دیں گے، آپ ان سے پیار سے پڑھائیں گے، پیار سے بات کریں گے، تو بچے کیوں نہیں پڑھنا چاہیں. کیونکہ دیکھیں نا بچے جہاں پہ رہتے ہیں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ایک ایک کمرے میں 10 12 لوگ، 20 گھر کے افراد اکٹھے 2 3 کمروں میں رہ رہے ہیں. تو وہ تو خود چاہتے ہیں کہ وہ تھوڑا سا نکلیں باہر. میرا یہ کوشچن بھی تھا کہ وائی ہیو یو چوزن دس پارٹ آف دا سٹی جس میں یہاں پہ آپ نے اسکول بنایا؟ سو اس کی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ کیونکہ ہم نے اپنا پہلا سمر کیمپ یہاں لگایا تھا 2014 میں، تو وی کائنڈ آف ڈیولپڈ این ایفیلیشن ود دیز کڈس، کیونکہ 3 سال ہم سمر کیمپ لگاتے رہے کانسٹنٹلی، اب آتے رہے. ہاں ٹھیک ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جس اسکول میں ہم نے سب سے پہلا سمر کیمپ لگایا تھا، ہم اسی بلڈنگ میں اب ہم آ گئے ہیں. وہ تو وہی آپ کے پاس آ گئی، تو وہی آ گئے ہمارے پاس. بٹ ایک اور چیز یہ تھی وچ آئی لائکڈ اباؤٹ دس ایریا واز اٹ از اے ویری ڈائیورس ایریا. یو ہیو آپ کے مسلمان تو ہیں، یو ہیو کرسچنس کی بہت زیادہ کمیونٹی ہے یہاں پہ بالکل سامنے. اور پھر جو ایک چیز جو ہمیں بعد میں پتہ چلی اور پھر ہمیں خوشی ہوئی کہ ہم نے یہیں اسکول کھولا تھا، ہمارے پاس ایک فیملی آئی اور ان کے کافی بچے تھے، 3-4 بچے تھے، اینڈ دے کوڈنٹ گیٹ ایڈمیشن ان اینی اسکول کیونکہ ان بچوں کو صرف پشتو آتی تھی. اچھا. اینڈ دس واز اے فیملی ہو مووڈ وین ضرب عضب ہیپن. آئی ڈی پیز تھے وہ، اور وہ آئی ڈی پیز اس طرح سے تھے کہ پورے خاندان میں سے کوئی ایک بندہ تھا جو لاہور میں کام کرتا تھا. تو اس کے پیچھے وہ سارے 3-4 بھائی اور وہ ماں باپ وہ سارے یہاں پہ شفٹ ہوئے. ان میں سے صرف ایک خاتون تھی جن کو تھوڑی سی اردو بولنی آتی تھی. سو شی کیم ٹو آور اسکول اینڈ شی از لائک کہ ان کو کوئی نہیں لے رہا. تو ہمارا تو تھا کہ آپ لوگ تو زیادہ خوش ہوئے ہوں وی گے. ہیو اوپنڈ دا اسکول. نہیں خوش ہم نے کیا، کسی کی اس پہ مجبوری پہ ہونا تھا. لیکن فیصل مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہمیشہ تب ویلیڈیشن ملتی ہے جب آپ کو لگتا ہے کہ ہم ان بچوں کو پڑھا رہے ہیں who otherwise wouldn't have gone to school. خوش اس سینس میں کہہ رہا تھا کہ اچیومنٹ، سینس آف اچیومنٹ، کہ یار چلو ہم نے اتنا کچھ کر لیا ہے کہ اتنی ویلیڈیشن مل گئی ہے. تو وہ اب جب وہ بچے آئے ہمارے پاس، تو شروع میں کیا ہوتا تھا کہ وہ بچوں نے اگر کوئی آپس میں کوئی بات کرنی ہو، ہمیں کوئی سمجھ نہیں آنی، تو پھر ان کو بلانا. وہ جو ایک خاتون تھی جن کو اردو آتی تھی، بٹ وی ور ولنگ ٹو ڈو دیٹ تھنگ. اچھا. تو بیک اینڈ فورتھ اب اس فیملی کے 15 بچے ہمارے پاس اس اسکول میں ہیں. اچھا. اور اب وہ بچے ماشاءاللہ جو بچی جو ہمارے پاس آئی تھی اب وہ 5 میں ہے، اور وہ بالکل اب وہ فر اردو. تو ہم بھی اسے پشتو تھوڑی سیکھتے رہتے تھے کہ کیا ہے یہ وہ ہے. بٹ دا تھنگ از کہ اسی طرح ایک اور بچی تھی، شی ہیڈ بٹ آف اے لرننگ ڈسیبلٹی. تو اب کیونکہ جو اسپیشل ایجوکیشن کے اسکولس ہیں وہ ہر علاقے میں ایگزسٹ نہیں کرتے، پیرنٹس کے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ وہ بہت دور بچے کو بھیج سکیں. تو وہ ہمارے پاس لائے، ہم نے کہا کہ ہم کچھ کرتے ہیں. تو وہ بچی جو تھی شی اسٹیڈ ود اس فار 4 years. اور وہ تھا کہ اس کی ہم ڈفرینٹ اسیسمنٹ لیتے تھے، اسے اورل لے لیتے تھے، اسیسمنٹ ریٹرن لیتے تھے، ٹیچرز اسے ایکسٹرا پیار کرتی تھی، پرنسپل اپنے پاس بلا کے آفس میں. اینڈ شی واز ویری لونگ اور وہ سارا کچھ.
تو جب 4 سال اس نے پڑھا تو پھر اس کی کافی ایبلٹی ڈیولپ ہو گئی. سو دین دے موو ٹو اندر اسکول. تو وہ اس طرح کی, کیونکہ ادروائز یہ ہے کہ کئی بار اس طرح کے مسائل آتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں یار اس کو بند کر دیتے ہیں, بیکاز یو آر گیٹنگ, آپ کو ڈونرز اپنی کوئی سنا رہے ہیں, پیرنٹس اپنی سنا رہے ہیں, اسٹاف کے اپنے مسئلے ہو رہے ہیں. کیا سوچتے ہیں بیچ میں میں کس بات کا ذلیل ہو رہا ہوں, بیکاز ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جو ہمارا ڈیفالٹ سیٹنگ ہے سوچنے کی تو بڑی انڈیویجولائزڈ ہوتی ہے نا, کہ میرا اس میں کیا فائدہ ہے یا مجھے کیا مل رہا ہے یا یہ یا وہ ہے. تو بہت سارے ایسے مومنٹس آئے وین آئی پرسنلی, بیکاز آئی ڈس لائک کنفرنٹیشنس. مجھے ہوتا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ وہ کام چھوڑ دو بجائے اس سے کہ آپ کنفرنٹ کرو یہ وہ. تو اتنے مومنٹس آئے جو مجھے تھا کہ یار خسمانو کھائے سب تالا لگا دو کل جا کے. بٹ وی ور نیور ایبل, مطلب وہ دل آپ کا مانتا ہی نہیں ہے ٹو ایون تھنک آف کلوزنگ اٹ ڈاؤن ڈسپائٹ ایوری تھنگ. کیونکہ ہمیں کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ یہ بچے ٹھیک ہے کہیں اور اسکول میں چلے جائیں گے, وہ باقی جو ان دوستوں سے علاوہ جو کروڑوں بچے ہیں وہ بھی تو کہیں پڑھ ہی رہے ہیں. بٹ آپ کو ہوتا ہے کہ جو یہ بچے ہیں جو ان پاکٹس میں ہیں, یہ بچے جو باقی اسکولوں میں نہیں ایڈجسٹ ہو پائیں گے, وہ کہاں جائیں گے. تو آئی تھنک دیٹ ریئلی کیپس یو گوئنگ کہ کچھ یو مین سم تھنگ ٹو دیز کڈس. اچھا, کریکولم کی بات کریں تو ڈو یو ہیو اے ڈفرینٹ کریکولم, یا آپ کا جو ہمارا ایگزسٹنگ پنجاب کا ہے, یہ پنجاب میں ہے تو اسی کو ہی پڑھاتے ہیں؟ سو کریکولم میں یہ ہے کہ بیکاز اگین اس کی تھوڑی سی لاجسٹیکل لمیٹیشن یہ تھی کہ شروع میں ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں تھے کہ ہم اپنی اسپیشل کتابیں ڈیزائن کریں یا کریکولم ڈیزائن کریں, نہ ہی ہمارے پاس کوئی اسپیشلسٹ تھے. تو وی ہیو ٹو ریلائی آن بکس وچ آلریڈی ایگزسٹ. بٹ اس میں بھی ہم نے بہت ریسرچ کر کے ساری کتابیں سارے پبلشرس کی دیکھ کے کہ اچھا اس میں کیا ہے, اس میں کیا ہے, اس میں کیا ہے. تو اس کو پھر ہم سپلیمنٹ اس طرح سے کرتے ہیں کہ وی پٹ اے لاٹ آف فوکس آن ورک بکس اینڈ ورک شیٹس جو ہم نے خود بنائی ہوئی ہیں. اس کے علاوہ جو چھوٹے بچے ہیں اسپیشلی ان کے لیے ایکٹیویٹی روم ہے سامنے, سو اس میں ان کو ویژول ایڈ سے پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں ہم, اور ویڈیوز کے تھرو اور اس طرح سے. تو بکس ہیں, بکس آر دیئر, کریکولم وچ از دیئر ان دا مارکیٹ. پھر بیچ میں جب سنگل نیشنل کریکولم آیا تو دین وی شفٹڈ ٹو پنجاب ٹیکسٹ بورڈ. آپ نے سنگل نیشنل کریکولم پہ نہیں ٹرسٹ کیا؟ نہیں, وی ڈڈ شفٹ ٹو پنجاب ٹیکسٹ بورڈ نا, کیونکہ تب تو یہ تھا کہ آپ کو کرنا ہے. اچھا. اور اس کی اچھی بات ایک یہ تھی, ڈسپائٹ مائی اون ڈفرینسز ود سنگل نیشنل کریکولم, بٹ اس کی اچھی بات ایک یہ تھی کہ اس میں ایک پرائز کنٹرول تھا, کیونکہ گورنمنٹ پبلش کری تھی کتابیں, دین آل دوز بکس ور اویلیبل آن لائن, جو ان کا پورٹل ہے پنجاب گورنمنٹ کا. کیونکہ ادروائز یہ ہے کہ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ جو بچے ہمارے پاس بالکل فری ہیں ان کو ہم بکس خود پرووائڈ کرتے ہیں. جو باقی بچے ہیں ان کو بھی آسک دیم ٹو بائی دیم فرام دا مارکیٹ. تو اس سے بھی ہمارا ایک کنسرن تھا کہ ہم بہت مہنگی کتابیں نہ لگائیں, آکسفورڈ کی نہ لگائیں اور ان کی نہ لگائیں, اور جو کوئی کمی پیشی ہے وہ ہم خود سے پوری کر لیں ایکٹیویٹیز کے تھرو, ورک بکس کے تھرو, ورک شیٹس کے تھرو. تو وہ ہم نے کیا سنگل نیشنل کریکولم پہ. دین اٹ واز رولڈ بیک, اور رولڈ بیک بھی ہو گیا, اور پھر بہت زیادہ جو پرائیویٹ پبلشرس تھے ان کو اپروول بھی مل گئی تھی فرام ایجوکیشن منسٹری ٹو پبلش دیئر بکس. تو پھر جن کی ہم پڑھا رہے تھے ہم نے انہیں کو واپس لگا لیا. اور ایگزامینیشن جو آپ کا ہے وہ ایگزامس کیسے لیتے ہیں؟ سو ایگزام ہم اس طرح سے لیتے ہیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کی اورل اسسمنٹ ہوتی ہے, ریٹن نہیں ہوتی, اور جو بڑے بچے ہیں ان کی اسسمنٹس ہوتی ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر, اور پھر ایک فرسٹ ٹرم, سیکنڈ ٹرم, تھرڈ ٹرم. بٹ وی ڈونٹ ہیو اے رینکنگ سسٹم. تو ہم نہیں کہتے بچہ فرسٹ آیا, یہ سیکنڈ آیا, تھرڈ آیا, فورتھ آیا, ففتھ آیا. وی اپریشیٹ دیم فار ادر تھنگس, کہ اب رزلٹ ڈے پہ ہر بچے کو کچھ نہ کچھ ملتا ہے. سو کسی کو فل اٹینڈنس پہ, کسی کو یہ بچہ بہت اوبیڈینٹ ہے, یہ ریڈنگ میں بہت اچھا ہے, یہ کمپیوٹر میں بہت اچھا ہے, یہ میتھس میں بہت اچھا ہے. سو ان دیٹ وے وی وانٹیڈ ٹو ڈو دس تھنگ کہ بچوں کو یہ نہ لگے کہ یہ بہتر ہے اور میں نہیں بہتر. ہاں, اب اس میں پیرنٹس کا بہت پریشر ہوتا تھا کہ بھائی کی مسئلہ ہے تمہارا, ساڈا بچہ فرسٹ آیا, بیکاز وہ پتہ تو چل جاتا ہے نا کس کے مارکس زیادہ ہے, لیکن ساڈا بچہ فرسٹ آیا تو تسی کپ کیوں نہیں دے رہے ہو. تو وہ چیز کے اس کو بھی ڈسکریج کرنے کے لیے سو وی کائنڈ آف اپریشیٹ کڈس فار ہو دے آر رادر دین جسٹ
बॉक्सिंग टाइम के, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड है. अच्छा, आपके स्कूल में तो डाइवर्सिटी है ना, आप बता रहे थे कि काफ़ी कम्युनिटीज से लोग हैं, तो उसमें फिर आप अगर हमारे यहाँ बाहर देखा जाए तो ये कहा जाता है कि ये हिंदू का बच्चा है, ये मुसलमान का बच्चा है, ये यहाँ का है, और फिर बच्चों में भी ये चीज़, और मेरे एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे हैं कि कुछ मेरे दोस्त ऐसे रहे हैं दूसरी कम्युनिटी से, तो उनकी मेंटल हेल्थ पे वो बड़ा इम्पेक्ट रहा है, ठीक है, आज तक है. तो आप उस चीज़ को कैसे टैकल करते हैं? सो उसमें ये है कि दिस इज़ समथिंग विच हैज़ बीन ऑन माई माइंड एटलीस्ट, क्योंकि जब मैं समर कैंप में पढ़ाता था इधर ही, तो उस स्कूल में काफ़ी बच्चे थे जो क्रिश्चियंस थे. तो अब मैं क्रिएटिव राइटिंग पढ़ाता था, तो मैंने 2 दफ़ा अटेंड किया समर कैंप सीड्स ऑफ पीस का अमेरिका में. तो वो बेसिकली होता ही है, दे ब्रिंग किड्स फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट एरियाज, पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, पैलेस्टाइन, इजराइल, जॉर्डन, इजिप्ट. तो वहाँ पे हमारी बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग हुई थी टू थिंक अलॉन्ग दीज लाइंस कि अदराइजेशन क्या होती है, डायलॉग क्या होता है, स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं, और इस तरह की चीज़ें ना. तो इवन जो हमारा समर कैंप है वो भी थोड़ा सा उसकी विजन उधर से ही मैंने ली थी. तो मैंने क्लास में ऐसे बच्चों को कहा कि लाइक व्हाट इज़ समथिंग, उर्दू में एक्सरसाइज से, कि व्हाट इज़ समथिंग यू विश योर फ्रेंड्स न्यू अबाउट यू. और उसमें 3 बच्चियों ने, जो उस स्कूल में कोई 8-9 साल से पढ़ रही थी, और ये लोग आपस में नेबर्स भी हैं, दोस्त भी हैं, सब कुछ, और 3 बच्चों ने लिखा दैट हमें बहुत बुरा लगता है जब ये लोग जोक्स क्रैक करते हैं हमारे ऊपर, हमारी कम्युनिटी के ऊपर. एंड ऑब्वियसली वो रिटर्न असाइनमेंट थी, मैंने घर पे जाके पढ़ी. मुझे स्टडी हुआ कि इवन व्हेन यू सी कि देयर इज़ नॉट अ वेरी एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट, कि आप बड़ा वो एक रोज़ी पिक्चर पोर्ट्रे कर रहे हैं कि देखिए हमारे पास क्रिश्चियन बच्चे भी हैं, मुसलमान बच्चे भी हैं, हिंदू बच्चे भी हैं, सिख बच्चे भी. बट इफ़ यू आर नॉट डूइंग समथिंग ऑन एजुकेटिंग या टीचिंग दीज किड्स हाउ टू को एग्जिस्ट इक्वली, तो फिर वो हारमनी इज़ कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ द माइनॉरिटी किड्स नॉट स्पीकिंग अप. वो हारमनी इस वजह से क्योंकि वो बच्चे ऑब्जेक्ट ही नहीं कर रहे कि हमारे साथ क्या डिस्क्रिमिनेशन हो रही है. तो वो फिर मैंने बच्चों से बात की कि सो वी डिड दिस एक्सरसाइज इन क्लास. हमें मैंने कहा कि आप हमें अपने त्योहारों के बारे में बताएं कि अच्छा आप ईद पे क्या करते हैं, आप क्रिसमस पे क्या करते हैं, आप ईस्टर पे क्या करते हैं. तो फिर द किड्स वर ऑल्सो एबल टू सी के हाउ द सेलिब्रेशन आर वेरी सिमिलर, बिकॉज अब अगर आप पाकिस्तान में क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं तो जो आपके रिचुअल्स हैं वो तो बहुत ज़्यादा लोकल ही होते हैं. और वो कहते भी उसको ये बड़ी ईद और उसको छोटी ईद, और उस तरह से आपकी आपकी जो लिंगो है वो सारा कुछ. विद आवर किड्स इट हैज़ बिन कि एक तो ये है कि हमारे बच्चे अब जाके वी हैव फर्स्ट बैच इन ग्रेड 7. तो एक तो ये कि इनको हम बच्चों को इस तरह से नहीं कि वो चार्ट लगा के क्या जब डाइवर्सिटी की बात करेंगे और ये बात करेंगे, बट वेरी इनडायरेक्टली वी ट्राई टॉकिंग अबाउट ऑल रिलीजन्स इन क्लासरूम्स, और ताकि उनको थोड़ी सी टॉलरेंस उनमें आए. उसमें थोड़ा सा ये है कि वी डोंट गो वेरी ओवर द बोर्ड बिकॉज वी डोंट वांट इट टू बिकम कंट्रोवर्शियल एज वेल, बिकॉज वी हैव टू बी सेंसिटिव इन द काइंड ऑफ कम्युनिटी वी एग्जिस्ट. तो आपको ये चीज़ें बड़ी सटली करनी पड़ती हैं. ये बड़ा एक सेंसिटिव चीज़ भी है. और फिर हम ये भी नहीं चाहते कि उन बच्चों की आइडेंटिफिकेशन हो और फिर उनको एक डिफरेंटली ट्रीट किया जाए. क्योंकि मैंने की चीज़ देखी है व्हेन आई वाज वर्किंग इन कॉर्पोरेशंस कि जब चीज़ें टॉप डाउन की जाती हैं ना तो बड़ी वो वल्गर सी लगती हैं रादर देन अचीविंग द पर्पस दैट दे आर देयर फॉर. कि अब हम एक जगह पे मैं काम कर रहा था और वहाँ पे उन्होंने अपनी तरफ से बड़ा वो बन के टॉलरेंट और इंक्लूसिव, तो उन्होंने कहा कि हम ईस्टर सेलिब्रेट करेंगे. बट किसी ने मुंह से नहीं बोला कि हम ईस्टर सेलिब्रेट कर रहे हैं. उन्होंने बस सबको इकट्ठा किया, जो हमारे जो क्रिश्चियन, मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ कंट्रोवर्शियल थिंग टू से, इफ यू गाइस वांट टू कीप इट आउट यू कैन कीप इट आउट. नो इट्स ओके. तो कि जो हमारा क्लीनिंग स्टाफ था उधर और ऑफिस सपोर्ट स्टाफ था उसमें जो थे वो क्रिश्चियंस वर्कर्स थे, तो उन्होंने उनके लिए कैश गिफ्ट्स ना वो रखे हुए थे. अब नाउ
दे डिडंट थिंक कि हमारी एक एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट में देयर वाज अ क्रिश्चियन गर्ल वर्किंग, ठीक है. अब जहन में भी वो क्या सोच रहे हैं कि ये जो सारे जो सफाई करने वाले हैं और ये क्रिश्चियंस हैं और इनका त्यौहार है तो इनको हम कैश दे देंगे, ठीक है. अब उन्होंने सबको कमरे में इकट्ठा किया, उन्होंने कहा कि जब हमने केक काटना है, ठीक है. अब उन्होंने हम सारे कमरे में इकट्ठे हैं, एक दीवार के साथ वो सारे स्पोर्ट्स स्टाफ वाले खड़े हैं. एंड नाउ नो वन इज टॉकिंग कि केक किस बात का है, कि ये ईस्टर है. मतलब कहने में क्या है, आपकी ज़ुबान को कुछ हो जाएगा. एंड द पीपल हु आर इवन ऑर्गेनाइजिंग दे आर लाइक वेरी शाय अबाउट इट. और वहाँ पे ना सब, क्योंकि हमारे ऑफिस में ट्रेडिशन है दैट यू यूज टू सेलिब्रेट बर्थडेज, तो अब सब शुगर लगा रहे हैं कि किसकी बर्थडे है. सो दे आर लाइक अच्छा तुम काट दो, तुम्हारी बर्थडे है इस महीने, तुम्हारी है. इस तरह से शुगर चल रहा है. एंड आई सेंस्ड कि दिस इज ईस्टर ना का केक है और सारा कुछ. अब बाय द टाइम दिस गर्ल ज्वाइंस इन द रूम एज वेल, उसको भी नहीं पता कि ईस्टर का केक है. तो अब बस यही चल रहा है कि अच्छा फैसल आप केक काटें, आप काटें, और शुगर लगा रहे हैं एक दूसरे के साथ ना कि तुम काटो ये वो. और वो भी एक दूसरे को ना लाइक डिमीनिंग वे में कहना चाह रहे हैं ना कि तुम. एंड दिस वन गर्ल गोज टू दैट गर्ल कि आई थिंक यू शुड कट द केक. वो एग्जीक्यूटिव जो Executive जो थी. ठीक है. एंड शी गॉट रियली ऑफेंडेड एंड शी इज लाइक व्हाई शुड आई कट द केक. अब आगे किसी से बोला नहीं जा रहा कि भाई क्योंकि ईस्टर है, आपका त्यौहार है. एंड लाइक इट गॉट सो ऑकवर्ड कि बस सब चुप करके खड़े हुए हैं. एंड देन दे वर लाइक अच्छा बस सब काट लेते हैं केक, और बस अपने केक काटा. एंड देन नो वन इज लाइक सिंगिंग एनीथिंग, दे आर जस्ट सिंगिंग हैप्पी बर्थडे टू यू. एंड आई वाज लाइक कि आपने एक बस टिक बॉक्स रखा हुआ है कि हमने ये करना है टू शो दैट हम बड़े इंक्लूसिव हैं. अगर आपने कैश प्राइजेस ही देने थे, आप उन लोगों को वैसे दे देते बुला के ऑफिस में. इफ़ यू आर डूइंग समथिंग, इफ़ यू आर सेलिब्रेटिंग इट, तो एटलीस्ट आप उसको तमीज़ से तो सेलिब्रेट करें, आप लोगों को एजुकेट तो करें कि भाई. और उसी तरह हमें लोगों में आगे टॉलरेंस आएगी ना, तो उसका आपका एक पर्पज़ है. तो इसी तरह हमारे यहाँ पे क्या है कि इंक्लूसिविटी को एज अ वो एग्जॉटिक टॉपिक डाल दिया जाता है कि ये हम करेंगे तो हम बड़े देखेंगे, वोक लगेंगे ये वो. बट उसका किस तरह से वो पर्पस अचीव होगा उस पर कोई डिस्कशन नहीं होती. अच्छा, लैंग्वेज, आप तो एक्सपर्ट, आप वैसे राइटर भी हैं, पंजाबी में भी लिखते रहते हैं, शायर भी. तो लैंग्वेज को यहाँ पे कैसे, डिफरेंट लैंग्वेजेस से, आप जैसे बता रहे थे पश्तून भी थे, तो डिफरेंट लैंग्वेजेस, और स्पेशली यहाँ पे तो ये होता है कि बस अब उर्दू बोलनी है. ये तो आपने इस पे बड़ा क्रिटिसिज्म भी आप करते रहते हैं कि बस उर्दू बोलनी है, पंजाबी अपनी ज़ुबान को ऑन नहीं करता. तो फिर इस चीज़ को आप बच्चों में कैसे वो करते हैं कि बच्चों को कैसे अप्रिशिएट करते हैं इस चीज़ में? सो उसमें ये है कि पर्सनल तो मेरे व्यूज़ आर वेरी रेडिकल ऑन लैंग्वेज. आई बिलीव कि हर ज़ुबान में इतनी फंक्शनल कैपेसिटी है कि बच्चा उसमें एटलीस्ट पहले 2-3 साल पढ़ सकता है, ठीक है. हमारे यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली ज़ुबानों को एक हायरार्की बना दी गई है कि अंग्रेज़ी है, फिर उर्दू है, फिर आपकी रीजनल लैंग्वेजेस हैं जो आप बोलते हैं. अब हमारा क्या है कि टू बी अ गुड स्कूल यू हैव टू बी इंग्लिश मीडियम. डेफिनेशन ऑफ अ गुड स्कूल इज़ इंग्लिश मीडियम, ठीक है. और जब हम बोर्ड बनवा रहे थे स्कूल का, तो उसने कहा कि पाए ना तो इंग्लिश मीडियम लिखते हैं. तो मैंने कहा यार बड़ा अजीब सा नहीं लगता लाइक इंग्लिश. इज़ लाइक नहीं फिर बच्चे आएंगे ताड़े को. सो स्कूल इज़ इंग्लिश मीडियम बिकॉज करिकुलम इज़ इन इंग्लिश. एट द सेम टाइम कोई भी बंदा आता है तो उनका इवेल्युएशन का मेथड क्या होता है कि बच्चे कितनी की अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकते हैं, लिख सकता है, बोल सकता है. ठीक है कि अंकल को पॉइंट सुनाओ, स्टोरी सुनाओ, माई सेल्फ सुनाओ, ये सुनाओ, वो सुनाओ. अब जो टीचर्स आ रही हैं हमारे पास, टीचर्स कम फ्रॉम द कम्युनिटी. हम बाहर से तो टीचर्स ना हम फाइनेंशियली अफोर्ड कर सकते हैं, ना वो इस तरह के माहौल में एडजस्ट होती हैं, ठीक है. सो वी हैव टू रिलाई ऑन वट एवर इज़ अवेलेबल इन द कम्युनिटी. अब वो टीचर्स भी कोई बहुत कोई इंग्लिश मीडियम स्कूलों से नहीं पढ़ के आई हुई, ठीक है. बच्चा भी वो है जो अंग्रेज़ी नहीं बोलता, टीचर भी वो है जो अंग्रेज़ी नहीं बोलती, ठीक है. बट आपका प्रेशर है कि आपका ये इंग्लिश मीडियम स्कूल है. तो उसमें ये है कि एटलीस्ट व्हेन एवर आई टॉक टू टीचर्स या व्हेन एवर आई एम ट्रेनिंग देन टॉकिंग टू देम, तो मैं उन्हें कहता हूँ कि क्लास में आप बहुत ज़्यादा कोड स्विचिंग किया करें,
کہ آپ بچوں کو جب چیز ایکسپلین کر رہے ہیں تو آپ ان کو اردو میں ہی کریں یا پنجابی میں ہی کریں. اب کیونکہ اب ہر لینگویج کا ٹیچر تو ہمارے پاس انفارچونیٹلی اویلیبل نہیں ہے. کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ بچے کو یہ سمجھ آئے کہ یہ موبائل کام کیسے کرتا ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ بچے کو یہ پتا ہو کہ موبائل کے اسپیلنگ کیا ہے, مائکرو فون کے اسپیلنگ کیا ہے, کیمرہ کے اسپیلنگ کیا ہے. چاہے اس کو یہ نہ پتا ہو کہ موبائل آپ یہ اسٹینڈ کو کہہ رہے ہیں یا جو اوپر چیز لگی ہے اس کو کہہ رہے ہیں. سو ایک انفارملی تو یہ چیز ہے. دوسرا یہ ہے لینگویج کا کہ ہم بچوں کی اردو پہ بہت کام کرتے ہیں, کیونکہ یو وڈ بی شاکڈ کہ بچوں کی انگلش از بیٹر دین دیئر اردو. املا بھی, اچھا, ریڈنگ سکلز بھی, کیونکہ انگلش پہ بڑا فوکس کیا جاتا ہے نا ٹیوشن میں بھی, آپ کے کلاس روم میں بھی, ادروائز بھی. تو ہم یہ کہ ہم بچوں کو اردو کی ریڈنگ بھی کرواتے ہیں, انگلش کی بھی کرواتے ہیں. پھر اردو کی ہماری ٹیچر ہیں, شی از ویری ڈیڈیکیٹڈ ٹو دا ایکسٹینٹ کہ اگر آپ ان کی کلاس کے بچوں سے پوچھیں گے آپ نے کیا بننا ہے تو 50 of them سے ہم نے اردو کی ٹیچر بننا ہے بڑے ہو کے. تو یہ ایک چیز ہے. انفارچونیٹلی وٹ از لیکنگ از کہ ہم بچوں کو پنجابی نہیں پڑھا پا رہے ایز اے لینگویج. بٹ اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ایک بچی, وہ جو ہمارے گھر بچی پڑھنے آتی تھی, تو وہ اس کو نا میرے ابو پڑھا رہے ہیں, وہ الف بے تے نا, تو شی وڈ سے تے سے متیرا, تربوز کو. اب بچے کے ذہن میں تو یہ, اس نے تصویر دیکھی, اس نے کہا تو متیرا ہے, ٹھیک ہے, اس کو نہیں پڑھنا آتا کہ یہ تربوز ہے, یا ہم تے سے ہی اس کو ہم آواز کو میچ کر رہے ہیں. شی جسٹ سو دا پکچر, شی از لائک کہ متیرا ہے. وہ جیسے وہ ایک لطیفہ بھی ہے کہ وہ ایم اور ڈبلیو والا کہ ہے تے مانے دی ماں پر پٹھی پئی ہوئی ہے. تو وہ چیز ہے کہ ہم بچوں کی انٹیلیجنس کو, بچوں کی اپنی لرننگ سکلز کو بہت انڈر ایسٹیمیٹ کرتے ہیں. وہی نا, ہمارے یہاں پہ انفارچونیٹلی اسکولنگ از سین ایز این انڈاکٹرینیشن, کہ جو اس آرٹ سے ایک بچہ آپ کے پاس آ رہا ہے, پیرنٹس کا, ٹیچرس کا بس نہیں چلتا کہ وہ یہ کہیں گے کہ انہوں نے بیلٹاں لاؤ تے ٹیکے پر کے انہوں انگریزی دلا دو, ٹھیک ہے. کہ لرننگ کا جو ایک پروسیس ہے اس پہ کام نہیں کیا جاتا. کہ بچہ جو ہے وہ دیکھیں, ہم اگر اپنا دیکھیں, اب ہم اسکول سے تو باہر ہیں بٹ ہم سیکھ رہے ہیں چیزیں always آلویز. learning. آپ کچھ پڑھتے ہیں, آپ کہیں ٹریول کرتے ہیں, آپ کسی سے ملتے ہیں, آپ کچھ نہ کچھ پک کرتے ہیں اپنے ماحول سے, موویز سے کیا ہو رہا ہے. ہمیں یہاں پہ لگتا ہے کہ لرننگ وہ ہے جو بورڈ پہ لکھ دیا اور بچے نے کاپی میں نوٹ ڈاؤن کر لیے, ٹھیک ہے. اب ہم ایکسپیریمنٹل ہوتے بھی ہیں, بٹ ساتھ یہ پریشر بھی ہوتا ہے کہ پیرنٹس کو یہ بھی نہ لگے کہ تو بالکل پاگل ہے. سو یو ہیو ٹو ڈو تھنگس ان اے مینر کہ پیرنٹس بھی سیٹسفائڈ رہیں کہ جو ان کے ذہن میں بیسکس آف اسکولنگ ہے وہ پورے ہو رہے ہیں, اور جو ہمارے آبجیکٹیوز ہیں وہ بھی پورے ہوں. سو جیسے اب سمر کیمپ جو ہے, سمر کیمپ از آور ڈومین. اس میں بچے آرٹس کر رہے ہیں, ڈرامہ کر رہے ہیں, میوزک کر رہے ہیں, کریٹیو رائٹنگ کر رہے ہیں, موویز دیکھ رہے ہیں. موویز تو ویسے ہم ان کو نارملی بھی دکھاتے ہیں, پروجیکٹر لگا ہوا ہے. تو اور بچے اتنا تیزی سے پک کرتے ہیں چیزیں, بیکاز یہ تو ایج ہوتی ہے چیزیں پک کرنے کی, سیکھنے کی. اور بچے آپ کی چھوٹی چھوٹی باتیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں. جب ہم سمر کیمپ میں پڑھاتے تھے تو بچوں نے ایک بڑی مزے کا واقعہ لرننگ سے, کہ ان بچوں کا, جو ہمارے بچے ہیں, بیکاز دے لسن ٹو پنجابی میوزک, تو ان کو سارے ریپ والے گانے شانے سب آتے ہیں. تو اب تو چلو پنجابی میوزک بڑا اچھا بھی آنا شروع ہو گیا, انڈین پنجاب اور یہ وہ 5-6 آپ کر لیں 2013 10 سال پہلے اٹ واز جسٹ ہنی سنگھ اینڈ بادشاہ اینڈ یہ وہ سارا کچھ. ہمارے اسکول میں ڈونر آئے اینڈ وہ ڈونر تھے جماعت اسلامی کے. سو ہی از لائک کہ بیٹا کچھ سناؤ, اینڈ آئی ایم جسٹ لائک کہ لب پہ آتی ہے سنا دو, ٹھیک ہے. اینڈ وہ بچہ بادشاہ کا ریپ نا فل کیے جا رہا ہے وہاں پہ. اور اب میں مطلب آئی اپریشیٹڈ, آئی لو پنجابی میوزک, بٹ وہ ڈونر کھڑا ہمیں دیکھ رہا ہے کہ آپ کیا سکھا رہے ہیں بچے کو. اور ہمارے جو بچے یہاں پہ آتے تھے پہلے, اب ایک انفارچونیٹلی یہ ہے کہ اسکول کی کیونکہ اتنی وہ بڑھ گئی ہیں چیزیں, دیٹ ایٹ لیسٹ اب میرا انٹریکشن بچوں سے تھوڑا کم ہو گیا, ورنہ پہلے ہر بچے کا پتہ ہوتا تھا کہ یہ کیا ہے. تو ایک بچہ تھا ہمارے پاس یہاں پہ سرمد,
وہ فیصل وہ بچہ ایک سٹار تھا. اچھا. سمر کیمپ میں اس کو ہم نے رکھا ڈرامے میں. ایک دن وہ نہیں آیا تو ہم نے پوچھا کہ کیوں نہ. سنگا جی میں کٹنگ کروانے گی. وہ اسپیشل اپنے ہیئر اسٹائلس بنواتا تھا بادشاہ کو فالو کر کے. اینڈ دین ہی وڈ ریپ اینڈ مطلب وہ ساتھ ساتھ ڈانس بھی کرتا تھا, ساتھ ساتھ ریپ بھی کرتا تھا. اینڈ کلاس میں وین ہی وڈ سنگ تو جو باقی سارے بچے ہوتے تھے دے وڈ چیئر کہ اس کا نام لیتے تھے سرمد سر. تو لائک ہی واز اے مائکرو سیلیبریٹی آن ہز اون. اینڈ ہی واز لائک ویری اسمارٹ کڈ. تو یہ اپریسیشن یہاں پہ اپریسیشن یہاں پہ تھی. تو یہ چیز تو وہ چیز مجھے صرف ہوتی تھی کہ یار بچوں کو ڈسکریج نہ کریں. بچہ جو بھی کرنا چاہتا ہے, کیونکہ ایک واقعہ وچ آئی تھنک لائک ریئلی چینجڈ می, اور وہ آپ اتنا آپ کو پھر لگتا ہے کہ یار ہم ویسے بڑے بنتے ہیں کہ ہم بڑے باشعور ہیں, ہم کتابیں پڑھتے ہیں, وی آر سو لٹریٹ اور سارا کچھ, بٹ آپ اتنا ایک وہ اپنی پریویلیج اور ببل یا جو بھی آپ اس کو کہہ لیں اس میں آپ چل رہے ہوتے ہیں. تو میں کریٹیو رائٹنگ پڑھا رہا تھا بچوں کو 8 کلاس کے سمر کیمپ میں. تب ابھی ہم نے اسکول نہیں شروع کیا تھا. تو ایسے ہی میں نے, کیونکہ میں اس طرح اوٹ پٹانگ ایکسرسائز ان سے کرواتا رہتا تھا, تو میں نے کہا کہ آپ لکھو دیٹ اف فار اے ڈے یور جینڈر از سوئچڈ تو وٹ یو ول ڈو. تو وہ کلاس میں ہمارے کوئی 10 لڑکیاں ہوں گی, 2-3 لڑکیاں ہوں گی. اچھا لڑکوں نے تو لکھا ہی نہیں اس پہ, وہ سارے ہنستے رہے یا جو بھی. ہمارا جینڈر they were like it's unimaginable for us to even think to be women. اور بچیاں تو were so excited کہ جیسے all their lives they have been prepared کہ بھئی کسی بھی ٹائم اگر تمہیں اللہ تعالیٰ موقع دے in transforming into a man تم کیا کرو گی. اینڈ وہ گھر جا کے میں نے جب چیزیں پڑھی تو بچوں کی کیا تھی کہ اچھا جی اگر میں لڑکا ہوں میں اپنی مرضی کے بال کٹواؤں گی, اپنی مرضی کے کپڑے پہنوں گی, میں اپنے ماں باپ کا خیال کروں گی, میں جب میرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں گے میں ان کو سپورٹ کروں گی, میں جاب کروں گی, میں کسی نے کہا میں پائلٹ بنوں گی, کسی نے کہا میں سنگر بنوں گی. محرومیاں وہ اپنی انہوں نے اپنی. اینڈ آئی واز جسٹ, کیونکہ وی آر جسٹ 2 brothers, تو کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ جینڈر ڈسپیرٹی اس لیول پہ ایگزسٹ کرتی ہے کہ کڈس فیل کہ ان کا سارا پوٹینشیل آف لائف از جسٹ ڈپینڈنٹ آن دیئر جینڈر. تو خیر بڑا دکھ ہوا پڑھ کے. تو اگلے دن میں نے کلاس میں بچوں کو کہا کہ آپ نا مجھے وہ پروفیشنز لکھواؤ جس میں آپ کو لگتا ہے کہ صرف لڑکے کام کرتے ہیں. تو وہ ہم نے باری باری, اچھا جی پولیس, آرمی, دین آئی واز کہ آرمی میں خواتین ہوتی ہیں, پولیس فیمیل پولیس ہوتی ہے, پائلٹس آپ کی فیمیل پائلٹس ہیں, سنگرز ہیں, کرکٹرز ہیں, ریسلرز ہیں, ٹینس پلیئرز ہیں, لائک نیم اینی پروفیشن اینڈ یو ہیو ویمن ورکنگ دیئر. اینڈ آفٹر دیٹ کلاس آئی فیلٹ کہ obviously آپ ان بچوں کی مٹیریل ریئلٹیز نہیں چینج کر سکتے. یہ ایک یہ ہیوملٹی ہمارے اندر اس کام کی یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ نو میٹر وٹ وی ڈو the stacks are so against, the odds are stacked so against these kids that there is only so much that we can do together. But اگر ایک بچے کے بھی ذہن میں یہ چیز آ جائے کہ whatever they want to do at least they can do it theoretically, تو I think it's a big change. تو اس کلاس کے بعد سے مجھے تھا کہ اسکول کا کہ میں نے کہتا تھا ٹیچرز کو کہ آپ بچوں کو نہ ڈسکریج کریں. آپ کو پرسنلی سنگنگ نہیں اچھی لگتی, ایکٹنگ نہیں اچھی لگتی, ڈونٹ امپوز اٹ آن کڈس. ٹھیک ہے, آپ انہیں کہیں کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ پڑھیں, کل کو یو کین بیکم اے سنگر, ٹھیک ہے, یو کین بیکم این ایکٹر, یو کین بیکم اے کرکٹر. تو ایک یہ چیز میں نے اگین اس سمر کیمپ میں دیکھی جو یو ایس میں تھا ہمارا, کہ یہاں پہ ہمارا بڑا ہوتا ہے کہ اچھا میں کہوں گا فیصل آپ صرف تب کرکٹ میں جائیں اف یو کین بی دا نیکسٹ بابر اعظم. ٹھیک ہے, کہ مے بی ہمارے پاس ریسورسز لمیٹیڈ ہوتے ہیں تو ہمیں ہوتا ہے کہ ہم اپنی انرجیز اپنی ریسورسز اسی چیز میں لگائیں جہاں پہ ہم سب سے بہترین کام کر سکتے ہیں. تو وہاں پہ گوروں کا کیا تھا کہ لائک آپ کچھ بھی کرنے جاتے تھے جو بھی لائک کہ نہیں مجھے کھیلنا نہیں, تو کہتے تھے پھر کیا ہے, ہم کون سے یہاں پہ پروفیشنلز ہیں. اینڈ آفٹر اے ڈے اور ٹو یو ریئلائز دیٹ یو آر ایکچولی ریئلی گڈ ایٹ اٹ. اٹس جسٹ لائک کہ آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ آپ باسکٹ بال نہیں کھیلتے,
بیکاز میرا تو ہر چیز جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی تھی تو میں کہتا تھا نہیں مجھے تو نہیں آتی, ٹھیک ہے, اینڈ دین ونس یو ڈو اٹ یو آر لائک اس میں ایسا کیا تھا. اینڈ سیم از دا تھنگ دیٹ وی ڈو ود دیز کڈس, کہ ہم ان کے ذہن میں یہ ڈالتے رہتے ہیں کہ ان کا ہورائزن ہم نے اتنا نیرو رکھا ہوتا ہے. اینڈ اسی لیے آئی ریلی ٹرائی کہ ہم ان بچوں کو باہر لے کے جاتے ہیں. سو آئی آلویز ٹیک دیم ٹو بک فیئرس, آئی ٹیک دیم ٹو سائنس میلہ, وی ٹیک دیم ٹو میوزیم, وی ٹیک دیم ٹو پارکس, کیونکہ کئی بچے ایسے ہیں وہ یہیں کمیونٹی میں ہی سارا ٹائم گزار دیا. اور سمر کیمپ لگانے کا مقصد بھی ہوتا ہے کہ بچے ان لوگوں سے ملیں ہو آر کمنگ فرام اے ڈفرینٹ ورلڈ. اور بچے جب ان کی باتیں سنتے ہیں کہ اچھا مس آپ آرٹس پڑھ رہی ہیں ایز اے پروفیشن, آپ ایز اے کریئر آرٹس پرسیو کرنا چاہ رہی ہیں, آپ یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں, آپ خود ڈرائیو کر کے آتی ہیں. سو بچوں کے ذہن میں اتنی, ہمیں بڑا لگتا ہے کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتی ہیں, کیا یا وہ کوئی سریا نہیں لوگوں میں ڈلا ہوتا. اٹس ویری اسمال تھنگ ان یور چائلڈہڈ which a small moment which motivates you to do these things. تو وہ بینگ ان لاہور اس چیز کا تو فائدہ لینا چاہیے ویسے, ہاں کہ ڈفرینٹ جگہوں پہ لے کے جائے. بالکل بالکل. اور بچوں میں اتنی ان میں ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے, سینس آف ونڈر کہ کیا ہے یہ, کیا ہو رہا ہے. اور ایک اچھی چیز یہ کہ شروع میں جب بچوں کو لے کے جاتے تھے نا تو تھوڑے سے سہمے ہوتے تھے, دے وڈ ناٹ انٹریکٹ, تو پھر ان کو واپس آ کے کہنا کہ کیا ہے, کیا ہے, اب غلط جواب دے دو گے یا یہ ہے یا وہ. سو اب آئی ٹک دیم ٹو سائنس فیئر اور وہاں پہ بڑا مزہ آیا. اور اب یہ دیکھیں کہ اب سائنس ہم کتنی دیر سے پڑھا رہے تھے, اور ہر دم ٹیچرس کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو ماڈلس بنوایا کریں, بٹ اٹ وڈ جسٹ لائک کبھی کروا دے کبھی نہیں. سو سائنس فیئر جب پہ ہم گئے تو ٹیچرس بھی ساتھ, ان کو میں نے کہا کہ سائنس کی ٹیچرس کو بھی آپ لے کے جائیں. اس کے بعد ہر ویکینڈ وہ سائنس کی ٹیچرس بچوں کو ایکسپیریمنٹس کروا رہی ہیں. So learning is not just for the kids. Learning is teachers for, کہ ہر میں نے اتنا کچھ سیکھا وہاں پہ جا کے کہ ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, ہم یہ بھی کر سکتے ہیں, ہم یہ بھی کر سکتے ہیں. سو وہ چیز ہے کہ the objective is کہ آپ ایک environment کریٹ کریں جہاں پہ learning ہو سکے. تو آپ کی بھی تو 7 سالوں میں آپ نے خود اتنا کچھ سیکھا ہوگا. آپ نے بہت کچھ سیکھ لیا. اب یہ عمل رک جانا چاہیے سیکھنے کا. نہیں بالکل, اور بلکہ جب اب میں پڑھا رہا ہوتا ہوں, کیونکہ اب آئی ٹیچ ایٹ اسکول آف ایجوکیشن لامس میں, اور آپ یہ دیکھتے ہو کہ ایون دو اب میں تو کوئی ریسرچر نہیں ہوں, نیدر ڈو آئی ہیو اے ڈاکٹریٹ, کوئی بہت کچھ میں نے پیپرز نہیں پبلش کیا, ریسرچنگ ایکسپیریمنٹ نہیں کی, بٹ جسٹ بائی دا ورچو آف رننگ دس اسکول آپ یہ دیکھتے ہو, یو نو دیز تھنگز دیٹ دیز پیپل ہیو ارائیوڈ ایٹ آفٹر رننگ دس اسٹڈی, رننگ دس ایکسپیریمنٹ. تو وہ اور پھر آپ یہ بھی چیزیں دیکھتے ہو کہ یہ چیزیں جو تھیری میں آپ کو لگ رہی ہیں, وین یو اپلائی تو نتھنگ از نیوٹرل. اینڈ دس از سم تھنگ دیٹ آئی فیل ان آور پالیسی میکنگ, کہ جو لوگ ہمارے یہاں پہ پالیسیز بناتے ہیں, اٹ از ویری مچ پاسبل کہ وہ کبھی کسی گورنمنٹ اسکول ہی نہ گئے ہوں, یا کبھی کسی لو فی پرائیویٹ. یہاں پہ ہمارے, آپ ان کو چھوڑیں, آپ کسی بندے سے پوچھ لیں نا, یو سے پرائیویٹ اسکول اینڈ دا فرسٹ امیج دے گیٹ از بیکن ہاؤس LGS. تو کوئی بھی بندہ منہ کھولے گا اینڈ دل کہ پرائیویٹ اسکول تو بہت بہتر ہیں اور پبلک اسکول تو اتنے برے ہیں اور بند کرتے ہیں سارے وہ. There is this whole spectrum on which private schools exist. You have elite private schools, you have middle tier private schools, and then you have these low fee private schools جن کا کوئی حال ہی نہیں, کہ ایک کمرے میں کھلے ہوئے ہیں, 2 کمرے میں کھلے ہوئے ہیں, 3 کمروں میں کھلے ہوئے ہیں, اور وہاں پہ ایک کمرے میں 50 بچے ڈفرینٹ گریڈس کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو جب ہم پالیسی بناتے ہیں تو ہم بس اپنے, اب یہ دیکھیں کہ جب کووڈ آیا تو اب کووڈ واز دا اونلی تھنگ وچ کائنڈ آف ہیو این امپیکٹ اکراس دا اسپیکٹرم, اکراس یور کلاس, کہ ٹھیک ہے کہ آپ جتنے مرضی امیر ہو, ایک دفعہ ہو گیا تو ہو گیا, ٹھیک ہے, اینڈ یو آر پرون ٹو بی افیکٹڈ. اب اس میں بھی ہماری ساری ڈبیٹ کیا تھی ریگارڈس ٹو ایجوکیشن, آن لائن اسکولنگ کرتے ہیں, آن لائن اسکولنگ کرتے ہیں. اب جو ہمارے پاس بچے ہیں, دے ڈونٹ کم فرام فیملیز ہو ہیو اسمارٹ فونز, ہو ہیو انٹرنیٹ, یا ہو ہیو دا ڈیجیٹل لٹریسی کہ یہ ہوم ورک ڈاؤن لوڈ کرنا ہے یا اس کو کروانا ہے, کیسے کروانا ہے. اور یہ کوئی کم بچے نہیں ہیں,
in Pakistan, out of school children تو آپ نکال دیں, 22.8 million children are out of school. یہ بچے بھی ملینز میں ہیں who go to these schools, یا جو پبلک اسکول بھی جاتے ہیں. And they were not the center of policy debate. Policy debate کا آپ کے سینٹر کیا ہیں, وہ بچے جو 4 سال اسکول نہ بھی جائیں پھر بھی کچھ سیکھ ہی لیں گے گھر پہ. سو وہاں سے آپ کو ریئلائز ہوتا ہے کہ آپ کی پالیسی پہ کس قدر ایلیٹ کیپچر ہے, ناٹ جسٹ ان ٹرمز آف پروویژن بٹ آلسو ان ٹرمز آف امیجنیشن, کہ واٹس دا ورسٹ دیٹ یو تھنک کین ہیپن ٹو اے اسٹوڈنٹ. کہ آپ کو یہ کہ اس کا لرننگ لاس نہ ہو, کہ بیکن ہاؤس ہے, ایل جی ایس ہے, الائڈ ہے, گرامر ہے, ان کے بچوں کو جی ہم آن لائن شفٹ کر دیں گے. ٹھیک ہے بھائی, یہ بچے تو آر آلریڈی وے ہیڈ آف دیز کڈس. یہ 4 سال بھی اسکول نہیں جائیں گے تو ان کے لرننگ لاسز نہیں ہوں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ بند کر دیں کچھ, ٹھیک ہے, بٹ ریاست کی ذمہ داری جو ہے وہ سب بچوں کے لیے ہے نا. ایک پرائیویٹ اسکول ہے, اس کا کنسرن از ٹورڈز دیئر اون اسٹوڈنٹس, بٹ گورنمنٹس کنسرن اسٹوڈنٹ بھی جسٹ فار دیز اونلی دیز گروپس. نہیں, وہ میں گورنمنٹ اس پہ آنا ہی نہیں چاہ رہا, یقین کریں, کیونکہ میں آئی ہیو ہرڈ اے لاٹ آف پرابلمس اور ہر ڈومین میں. لیکن پتہ ہے فیصل, ایک یہ چیز ہے کہ یہ مسئلہ, یہ میرا بہت اسٹرانگ بلیف ہے کہ ایجوکیشن از سم تھنگ دیٹ یو کانٹ فکس وداؤٹ اے فنکشننگ پبلک ایجوکیشن سسٹم. اوبویسلی اب ہمارے یہاں پہ ایک نیا ٹرینڈ چل نکلا ہے کہ جو بھی آپ کے لوگ ہیں who have some opinions, who have some platform, لائک واؤچر دے دیں, پرائیویٹائز کر دیں, آپ ان اسکولوں کو بند کر دیں جتنے میں پبلک اسکول میں بچہ پڑھتا ہے. ایجوکیشن از ناٹ سم تھنگ دیٹ یو کین کمپیئر آن کاسٹ بینیفٹ انالیسس. اب واؤچر کا کیا ہے کہ اب ہمارے پاس بچے آتے ہیں, ٹھیک ہے, اب ان کی ایجوکیشن کی پوری رسپانسبلٹی ہمارے اوپر ہے. اٹس ناٹ لائک دے ہیو ٹو پے دا فیس. ان کو یونیفارم نہیں لینا پڑتا, ان کو کتابیں نہیں لینی پڑتی, کھانا تو اس بچے نے اپنے گھر سے کھانا ہے نا. ٹھیک ہے, اب کئی دفعہ بچہ آتا ہے ہمارے پاس صبح, دوسرے پیریڈ میں فینٹ کر کے, پتہ کیا چلا جی ناشتہ نہیں کیا ہوا. ٹھیک ہے, بچہ ہمارے پاس آ رہا ہے 5 سال, آپ اس کو پڑھا رہے ہو اینڈ دین ہز پیرنٹس آر لائک کہ وی آر پلنگ ہم آؤٹ, کیونکہ ہم گھر شفٹ کر رہے ہیں, ہماری نوکری ختم ہو گئی, ہم واپس گاؤں جا رہے ہیں. ہمارے پاس وہ لیجیٹیمیسی نہیں ہے کہ ہم ان کو ہاؤسنگ بھی پرووائڈ کریں, ہم ان کو کھانا بھی پرووائڈ کریں, ہم ان کو ٹرانسپورٹ بھی پرووائڈ کریں. بٹ گورنمنٹ ہیز both the responsibility and the resources to do it. تو پرائیویٹائز آپ ایجوکیشن کو جب بھی کریں گے, you will never be able to reach the people who deserve it the most. اب آپ جب بھی واؤچر سسٹم لاتے ہیں, اس سے کیا, جو اسکول یہاں پہ تھا ہمارے سے پہلے وہ کیوں بند ہوا, one of the reasons was the voucher system. وہ اسکول چلا گیا جی واؤچر پہ. اب پہلے وہ اسکول چل رہا تھا بہت اچھا, ٹھیک ہے, اب جب واؤچر پہ گیا, اب واؤچر پہ گورنمنٹ ان کو دیتی تھی 1500 روپیہ پر بچہ. فیس ان کو کوئی 300 دے رہا ہے, کوئی نہیں دے رہا, کوئی 400 دے رہا ہے, کوئی نہیں دے رہا. تو انہوں نے کہا کہ بھائی فیس کو دفع کرو, ہم گورنمنٹ سے واؤچر پکڑتے ہیں. انہوں نے جو کوئی بچہ ادھر ادھر بھی تھا اس کو بھی کہا کہ جی آ جاؤ, ٹھیک ہے, کہ ہمیں تو ملیں گے پیسے زیادہ. اب پرائیویٹ اسکولس جو ہیں, کسی اسکول کی اگر فیس 100 روپیہ بھی ہے تو وہ بھی اس میں کچھ نہ کچھ پروفٹ کما رہا ہے, تو وہ چل رہا ہے, ٹھیک ہے. اور وہ پروفٹ کہاں سے آ رہا ہے, کاسٹ کٹنگ سے. اب جب اسکولوں کے پاس, اس اسکول کے پاس یہ پیسے آنا شروع ہوئے, تو انہوں نے یہ نہیں کیا کہ ہم ان پیسوں سے اسکول کی کیپیسٹی بھی انکریز کریں. انہوں نے کہا ہم اسی انفراسٹرکچر میں, انہی ٹیچرز میں, پہلے اگر ہم 300 بچوں کو پڑھا رہے تھے ہم 500 کو پڑھا لیتے ہیں, اور جو 200 ایکسٹرا آ رہے ہیں یہ تو واؤچر پہ ہیں. اب جب بچے زیادہ ہو گئے, ٹھیک ہے, آپ کا لرننگ نیچے چلی گئی. جب لرننگ نیچے چلی گئی, کڈ اسٹارٹیڈ فیلنگ ان دا ایگزام, جو واؤچر کی کنٹینیوٹی لے لیتے تھے. تو آئی تھنک دے گیو یو 2 chances یا 3 chances ٹو اے اسکول بفور دے ڈسکنٹینیوڈ. اب وہ دیے 3 chances, یہ نہیں کر سکے, اینڈ واؤچر واز ڈسکنٹینیو. اب جب واؤچر ڈسکنٹینیو ہو گیا ہے, اب وہ بچہ جو پہلے فیس دے رہا تھا وہ بھی نہیں دے رہا, جو پڑھنا ہی نہیں چاہتا تھا وہ بھی اب آپ کی ذمہ داری ہے, اینڈ دا اسکول کولیپسڈ. تو بات وہ ہے کہ جو پبلک ایجوکیشن ہے اس کا کوئی ریپلیسمنٹ نہیں ہے.
ہم یہاں پہ جو بہت مثالیں بھی دیتے ہیں, if we just look at the case of China and India. So China achieved universal basic education earlier than India. India is still going to achieve it. They are on their way. But the only difference is that China went for public education and India went for massive privatization, جو ہمارا ماڈل چل رہا ہے. اب ہمارے بھی یہاں پہ اگر آپ اکانومسٹ کا پرسپیکٹیو سنیں یا ڈیولپر اکنامکس والوں کا سنیں تو کہتے ہیں کہ ہاں یہ بڑا اچھا ہے, بجائے اس کے کہ حکومت اور پبلک اسکول کھولے which are not functioning, let the private sector take over اور آپ ان کو انسینٹیوائز کریں. But this is never going to work. This has already not worked. آپ کے مطلب ایک کہنے کی بات ہے کہ 22 ملین بچے, لاہور کی آبادی 22 ملین نہیں ہے, کہ آپ سوچیں کہ لاہور میں جتنے بچے ہیں اس سے ڈبل بچے اسکول ہی نہیں جا رہے. And it's not a policy debate. It's not on anyone's manifesto. آپ کسی بھی پارٹی کو اٹھا کے دیکھ لیں. جاسر, ابھی ریپڈ فائر سیشن ہے, ٹھیک ہے, تو یہ بتائیں کہ ابھی کون سی بک پڑھ رہے ہیں؟ آج کل میں پڑھ رہا ہوں غلام باغ. غلام باغ اردو کا ناول ہے, مرزا اطہر بیگ کا. اچھا, تو آپ کے فیوریٹ اردو میں فیوریٹ رائٹر کون سے ہیں؟ فیوریٹ رائٹر ناولسٹ میں آئی ریئلی لائک الطاف فاطمہ, قرۃ العین حیدر, عبداللہ حسین. شارٹ اسٹوریز میں آئی لائک منٹو, اور پوئٹس میں آئی لائک فیض صاحب, داغ. اچھا, اور ویسٹرن لٹریچر بھی پڑھتے ہیں, اور ان میں آپ کا فیوریٹ؟ ویسٹرن میں مطلب ویسٹرن تو نہیں کہہ سکتے, بٹ لائک نان ساؤتھ ایشین اگر ہم دیکھیں تو آئی ریئلی لائک گیبریل گارسیا مارکیز. بلکہ جو میرا ٹویٹر ہینڈل ہے دیٹ از لاہور مارکیز. سو الاٹ آف پیپل ایزیوم اٹ از مارکی, جو شادیاں نام بھی ہوتی ہیں, یا وہ مرکز ہے, بٹ اٹ از ایکچولی فرام گیبریل گارسیا مارکیز. سو آئی ریئلی لائک گیبریل گارسیا مارکیز. آئی لائک ٹینیسی ولیم, پھر ٹالسٹوئے, پھر مطلب مختلف لوگوں کی مختلف کتابیں, بٹ مارکیز کا موسٹ آف ہز ورک. جیمز بالڈوین آئی ریئلی لائک. اچھا, مووی کون سی ریسنٹلی دیکھی ہے؟ میں موویز بہت کم دیکھتا ہوں. آج میں نے جانا ہے مووی دیکھنے, پاکستانی جو آئی ہے نئی, تیری میری کہانیاں, بیکاز آئی ایم اے سیلف پروکلیمڈ کلچر کرٹک ایز ویل. تو میں دیکھتا ہوں کہ کون سی موویز آ رہی ہیں, کون سے ڈرامے آ رہے ہیں. اچھا, اور سیزنز دیکھتے ہیں؟ سیزنز بھی بہت کم دیکھتا ہوں آج کل. آئی ایم واچنگ سکسیشن. اچھا, بیکاز ایوری ون واز جسٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. تو وہ اب بھی سیزن 1 پہ ہوں میں اس کے. اچھا, اور میوزک میں موسیقی میں آئی ریئلی لائک ساؤتھ ایشین میوزک, خیال گائکی. سو آئی ایم اے بگ فین آف کلاسیکل میوزک, اور اس کے علاوہ غزل گائکی آئی ریئلی لائک. سو فریدہ خانم, آئی کین لسن ٹو اینی آف ہر ورک. پنجابی میوزک میں بہت زیادہ سنتا ہوں, کنٹمپریری بھی جو انڈین پنجاب سے ہے, اور اپنے بھی پرانے جو پنجابی گانے ہیں. کوئی اپنے شعر سنا دیں. اپنے شعر, اپنی میں نظم سنا سکتا ہوں, بیکاز میری جو وہ نظم ہے وہ نثری نظمیں ہوتی ہیں, تو اس کے شعر اس طرح سے ہوتے ہی نہیں ہیں. اگر آپ کہیں تو میں نظم سناتے ہیں. فون دے میرا ہے. یہ میں تھوڑی سی, کیونکہ یہ اس میں تھوڑا سا وہ بھی ہے, فلسفہ بھی ہے, تو یہ میں ساتھ ہوں. باقی تو پیار محبت کی ہوتی اور ہے بھی جولائی پہ, تو اس لیے. موسم کتنا عجیب گھٹا گھٹا سا ہے, جولائی میں تو ایسی ہی حبس رہتی ہے. گھر پر سب کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر سب اچھے ہیں. گرمیوں میں کہیں گھومنے گئے, ارادے تو بناتے رہے گھر سے دور جانے کے, پر کمرے سے نکلا ہی نہیں گیا. ہم اصل بات کیوں نہیں کرتے؟ حبس, چھٹیاں, تکلیف تو ہر سال گزر جاتے ہیں, لیکن یہ ہفتہ میں نے کیسے کاٹا ہے. سگنل پر لگے فلیکسوں پر پلاٹوں کے ریٹ دگنے ہو گئے. زمین پڑی پڑی مہنگی ہو گئی, اور ہم جیتے جیتے بے وقت رہے. کیا ہے ہماری قیمت؟ پیٹ بھر کھانا, بارش میں نہ ٹپکنے والی چھت, ہر موسم کا ایک جوڑا, اور پیار کرنے کے لیے بس ایک ہی شخص.
ہم بھاگتے بھاگتے کہاں رکیں گے کہ تم بھر کو سانس لے لیں، اس ٹکڑے پر جہاں زمین میں گندم کا بیج بونے والے ہاتھ آٹے کو نہ ترستے ہوں، جہاں محبت کے گیت لکھنے والے دلوں میں راکھ نہ سمیٹتے ہوں۔ زمین کا کوئی ایک کونا اپنا ہو، کوئی ایک شخص ایسا ہو جو کہے دنیا گول نہیں، ہم آگے بڑھتے جائیں گے اور بچپن کے سب خوف بہت پیچھے چھوٹ جائیں گے۔ واہ کیا بات ہے! اور پنجابی میں بھی لکھتے ہیں؟ پنجابی میں شارٹ سٹوریز میں نے لکھی ہیں 4، اچھا نظم میں نے 2 ہی لکھی ہیں پنجابی میں۔ اچھا صحیح، ٹھیک ہے۔ آلرائٹ جاسر، تھینک یو سو مچ فار یور تھینک یو سو ٹائم۔ مچ فیصل، آپ اتنی گرمی میں جو ہے وہ بیٹھے رہے۔ اٹس اوکے، اٹس اوکے، اٹس آل رائٹ، تھینک یو۔ تھینک یو سو مچ۔